अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से अतिया मैम का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं। और आज हम उनसे ये समझना चाहेंगे कि अहमदी जमात से अगर किसी का इखराज कर दिया जाए या ये कि वो अहमदी जमात खुद छोड़ जाए तो उसे क्या क्या मसाइल से दो चार होना पड़ता है। बट इसके लिए इंशाल्लाह हम यही पैटर्न सबसे बेस्ट समझते हैं कि हम सवाल जवाब की सूरत में इसको करेंगे। मैं या उजाला मुगल मैम एक सवाल करें और उधर से जवाब आए तो इंशाल्लाह हम शुरुआत करते हैं। वेलकम है अतिया मैम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अतिया मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना है कि आप एक अहमदी घराने में पैदा हुई, बचपन और नौजवानी और शायद जवानी भी आपने उसमें गुजारी। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि उस वक्त आपको क्या महसूस होता था कि अहमदी जमात से जुड़ी हुई लेडीज, क्योंकि माशाल्लाह आप भी एक लेडी हैं, उनमें और एक आम मुसलमानों में जो कि अहमदी नहीं हैं, उन लेडीज में आपको नुमाया फ़र्क क्या लगता था? क्या फ़र्क था आपकी अहमदीज लेडीज की लाइफ में और ये कि जो मुसलमान तो हैं बट अहमदी नहीं हैं? पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। फैसल भाई, असल में फर्क ये साफ जाहिर होता था कि वो औरतें जो थी वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चुन सकती थी, जैसे कि वो लॉयर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, ज़्यादा पढ़ लिख सकती थी, उनके मतलब आज़ादी थी उनके लिए, स्कूलों में उनके लिए ज़्यादा आज़ादियाँ थी, उनकी टीचरें थी, उनके अपने रिलेटिव थे, बड़े बड़े ख़ानदान थे, फिर उनका सारे मुसलमानों के साथ एक जैसा उठना बैठना था, तल्लक था। जबकि हमारी अहमदी औरतों को जो इजाज़त ही नहीं थी किसी से बात करें तो भी ये भी तुमने इनसे बात नहीं करनी, उनसे नहीं करनी, ये काफर है, वो काफर है, ये दीन इस्लाम पे नहीं चलते, वो मुर्ताद हैं, फलां ये ऐसे है। तो इस तरह के बेशुमार मसाइल थे हमारे आसपास। अच्छा जी, प्लीज़ इस बात की ज़रा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी अहमदी लेडीज़ हमने बहुत हाईली एजुकेटेड देखी हैं और बड़े बड़े आला प्रोफेशंस में देखी हैं, डॉक्टर्स देखी हैं और माहिर तालीम देखी हैं, इस तरह बहुत से प्रोफेशंस में देखी हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ रब्बा का माहौल हो या आपके अपने जो मतलब जिस जगह आप थी उस वहाँ का माहौल हो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं है। इसको प्लीज़ ज़रा वाज़े कर दीजिए, थैंक यू। और ये भी होता था कि उन्होंने अपनी बड़ी सी उनकी मस्जिद थी, वहाँ जाते खुशी खुशी, नहीं दिल करता किसी का तो नहीं जाते, लेकिन हमारे यहाँ ये था कि मार कूट के उनको कुरान पढ़ाओ, मारो इनको, नमाज पढ़ाओ, मारो इनको, खुतबा सुनाओ और वो ज़बरदस्ती अल-फज़ल पढ़ाओ उनकी। और फिर उसके अलावा ये था कि औरतों को बचपन से ये कि हमने अहमदियों के अलावा किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं करनी, हमने उठना बैठना ही नहीं इनमें। अगर कोई फौत हो जाता था तो मेरी अम्मी कई दफ़ा अब्बू को कहती थी कि जाओ जाके उनके घर अफसोस करके आओ, तो अब्बू कहते थे मैं नहीं जाता, तो वहाँ मुझे कहेंगे दुआ के लिए हाथ उठाओ, तो मैं नहीं उठा सकता। फिर अम्मी कहते थे कि तुमने भी तो कल को मरना है, तो फिर क्या तुम्हारे मरने पे कौन आएगा? तो फिर अब्बू कहते थे मैंने इधर मरना ही नहीं, तो मैं जाके रब्वा में मरूंगा जहाँ मेरे अपने होंगे। तो इस तरह से मतलब इंतहाई कट्टर किस्म के थे हमारे घर वाले ना। तो मैंने देखा कि वो जो मैंने आपको पहले भी वाकया बताया था, 19 साल की लड़की ने अपने आप को जला दिया था, वो सिर्फ इसलिए कि उसको पुलिस में नहीं जाने दिया उन्होंने। और इत्तेफाक से जब किसी की शिकायत करने पे पुलिस आ गई घर में, तो वो लड़की जल जाने के बाद सिर्फ 4 घंटे जिंदा रही थी और मर गई थी। उस बेचारी ने आखिरी बार अपनी माँ से मिन्नतें कर रही थी कि अम्मी मुझे पुलिस को बता लेने दे, सच्ची बात बता लेने दे, मुझे आखिरी बार सच बोल लेने दे। और उनकी माँ ने उसके मुंह पे हाथ रख लिया कि तुम नहीं बता सकती, जमात की बदनामी हो जाएगी, चुप हो जाओ, बस खामोश रहो। तो खामोशी मतलब मरती हुई जली हुई 95% वो लड़की जल चुकी थी। फिर भी इन लोगों को शर्म या नहीं आया कि कम से कम उस बेचारी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते, उसे पुलिस को बता लेने देते कि वो क्या बताना चाहती थी। तो वो जल के मर गई और इन्होंने उसको नहीं बताने दिया। और बाद में उसको बोला कि ये मेंटल थी, ज़हनी तौर पे तवाज़न ठीक नहीं था, ज़हनी तवाज़न, जिसकी वजह से इसने खुदकशी कर दी। तो इस तरीके से सारे बच गए, माँ बाप भी और जमात भी। तो ये इन लोगों के तरीक़ेकार होते हैं कि आप बस अपनी जमात की जो गंदगी है उसको ढक रखें, किसी को पता न चले, तो आप बाहर मशहूर हो रहे कि हम जी नहीं, आपको शायद बताया नहीं किसी ने, मीडिया पे औरतें नहीं जा सकती और इनकी औरतें किसी किस्म का कोई प्रोफेशनल अपनी मर्जी का कोई प्रोफेशन चूज नहीं कर सकती।
ایون کہ جو وقفے نو میں یہ بچوں اپنوں کو کر دیتے ہیں کہ ہم نے جی وقفے نو والوں کو دے دیا، ان بچوں کو یہ ایون کہ ڈاکٹر بھی بنا دے تو وہ اپنی مرضی کی جاب نہیں کر سکتی، وہ وہی کریں گی جو ان کو جماعت کہے گی. اور باقی جو اس کے علاوہ جو یہ تھی عام عورتیں، ان کو تو وکیل بننے کی اجازت نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، دوسرے میڈیا پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. جب ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے تو میری آواز بہت اچھی تھی، مجھے بہت شوق تھا کہ میں پروفیشنل طور پہ جو ہے نا سنگنگ کروں یا نعتیں پڑھوں یا اس طرح کا کوئی کام کروں. مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا. تو مجھے وہاں پہ ایک دفعہ ریڈیو پہ بھی ہمارا پروگرام آیا تھا، لیکن پھر وہ جماعت کی طرف سے اسی طرح کی پابندیوں کی وجہ سے بالکل بند کر دیا. اس کے بعد پھر جب ہم بڑے مطلب 9ویں 10ویں میں آئے، جوان ہوئے، تو بہت لوگوں نے ہمیں کہا، اسکولوں میں ایسے بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے ہمیں مہمان خصوصی کے طور پہ انہوں نے ہمیں سلیکٹ بھی کیا اور ہمیں بولا کہ آپ وہ تو آگے جا سکتے ہیں، آپ لوگ ہم آئیں آگے. لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی تو ہم کہیں بھی نہیں جا سکے. ایون کہ ہمیں تو کہیں انہوں نے ہوتا ہے نا جیسے کہ بچے پکنک منانے جاتے ہیں، وہاں پکنک پہ بھی جانے کی اجازت نہیں تھی کہ نہیں ایم ڈی عورتیں لڑکیاں نہیں جا سکتی اس طرح سے پکنک پہ کسی جگہ. تو ہمیں کسی بھی تفریح مقام پہ جو ہے جس طرح اسکول کے بچے جاتے تھے ہم ہاں جی ہیں کچھ عورتیں اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر تو یا تو پنجابی جو مطلب ان کی ربوہ میں جیسے وہ ڈاکٹر نصرت جان تھی یا ان کے اپنے مرزا خاندان کی کوئی ہوگی، یا پھر کوئی زیادہ اچھی بھی ہے، کئی دوسرے بھی لوگ ہیں جو پڑھ لکھے ہیں. لیکن آپ ان میں سے لائر نہیں کسی کو دیکھیں گے، اور نہ آپ کسی کو سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ یا اس طرح کے پروگراموں میں. کچھ ہیں جنہوں نے پروگرام کیے ہیں ٹی وی پہ، وہ ایک دو ہیں، انہوں نے بھی تب کیے کیونکہ ان کے باپ نے جماعت چھوڑ دی تھی اور وہ بیٹی جو ہے باپ کے پاس رہتی تھی، باپ نے پالی تھی، جس کی وجہ سے وہ آزاد تھی، وہ ٹی وی تک چلی گئی. باقی لوگ نہیں جا سکتے، عام لوگوں میں سے آپ نہیں دیکھیں گے نہ سنیں گے، اور جو کرتے بھی ہیں چھپ چھپا کے کرتے ہیں، ان کا جماعت میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہاں چلا گیا. جی عطیہ جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے جواب دیا. اب چونکہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں اخراج اور مقاطعہ کی تفصیلات اور مخرج کے معاشرتی اور نفسیاتی مسائل وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ٹاپک تک رہتے ہیں. پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ اخراج کس قسم کے لوگوں کا کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ مخرج ہوتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے پلیز بریفلی. عطیہ میم، میری کافی احمدیز لیڈیز سے کانٹیکٹ رہتا ہے الحمدللہ. تو میری جانکاری میں تو یہ بات ہے کہ احمدیز لیڈیز کا ایک لجنہ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس کی ہیڈ ہیں، اور بہت عرصہ دراز سے اس کی ہیڈ پاکستان میں پریزنٹ احمدیز خلیفہ مسرور صاحب کی بہن ہی رہتی ہیں کرتا دھرتا. تو میری نالج میں تو یہ بات ہے کہ احمدیز لیڈیز کو تو فرصت ہی نہیں ملتی. طرح طرح کی ان کی پارٹیز ہوتی ہیں، طرح طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ اس طرح کے سارے فنکشنز ہوتے ہوں گے جس میں لیڈیز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بھی لے کر جاتی ہیں. تو کیا ایسی جگہ پہ بھی آپ کو موقع نہیں ملا کہ آپ اپنے نعت خوانی لوگوں کو سنائیں، بھلے ہی آپ جس بھی ایج میں ہوں گے اس وقت؟ اور وہاں پہ جہاں پہ لیڈیز ہی لیڈیز ہیں وہاں پہ تو 10 طرح کے پروگرام ہو سکتے تھے. اور میری جانکاری میں یہ بات بھی ہے وہ آپس میں ہی ڈونیشن اکٹھا کرتے تھے خرچ کرنے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ جتنا وہ اکٹھا کرتے تھے اس میں سے بھی ٹیکس مطلب چندہ دینا پڑتا تھا احمدی جماعت کو. تو کیا لیڈیز کے ان پروگراموں سے آپ ناواقف ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی، اخراج ہر اس بندے کا کرتے ہیں جس نے کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھ لیا. ایون کہ اگر اس کی ماں نے بھی جماعت چھوڑ دی ہے نا اور اس نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھ لیا احمدی ہوتے ہوئے، تو اس کو جماعت سے اخراج ہو جائے گا. اور اگر اس نے کسی ایسے بندے کی شادی اٹینڈ کر لی جس کا اخراج ہوا تھا، اور اس کا بھی اخراج ہو جائے گا کہ تم اس بندے کی شادی میں کیوں گئے جس کا جماعت سے اخراج ہوا تھا. اس کے بعد ایسے بھی ہر بندے کا اخراج ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے شادی کر لے اور جماعت سے نہ پوچھے، اجازت نہ لے، اس کا اخراج بھی ہوتا ہے 100%. اور ایسے بندوں کا بھی اخراج ہوتا ہے جو جماعت سے باہر شادی کر لیں اور اس میں وہ بندہ جو ہے یا لڑکی جو ہے وہ جماعت میں سے نہیں ہے، تو اس کا بھی اخراج کر دیتے ہیں 100%. اور پھر اخراج ایسے کرتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر ایک مسجد میں، ہر ملک میں، ہر گاؤں میں جہاں بھی کوئی 2 احمدی بھی ہیں، ان 2 احمدیوں سے لے کے لاکھوں احمدی بھی ہیں، ان لاکھوں احمدیوں تک اس کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ فلاں عورت، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بہن، اور یہ فلاں جماعت سے تھی اور اس کا یہ نام تھا اور یہ اس کی عمر تھی اور اس نے یہ غلطی کی تھی، اس کی وجہ سے اس کو اخراج ہو گیا ہے.
اس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں. اور پھر وہ سب لوگ سن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتا. اگر وہ کسی محلے میں ہے تو اس کو دیکھ کے لوگ رستہ بدل دیتے ہیں. اگر وہ بیچاری کسی مصیبت میں ہے, مر رہی ہے, جل رہی ہے, کچھ بھی سڑ رہی ہے, تو کوئی بھی نہیں اس کو پوچھے گا. تو اس طرح ہوتا ہے. سری لنکا میں انہوں نے کچھ لوگوں کا خراج کیا تھا جماعت سے, جو مسجد میں جنہوں نے لڑائی کی تھی اور ایک دوسرے کو ڈنڈے سوٹے مارے تھے, اور وہاں پہ خوب ٹھیک ٹھاک ان کے جھگڑا ہوا تھا. تو اس میں کچھ لوگوں کا خراج ہوا, اور خراج کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کا سلام بھی نہیں لے سکتے. مسجد میں وہ آئے تو اگر نماز پڑھنے تو کوئی بندہ ان کو ہاتھ نہ ملائے, ان سے بات نہ کرے, ان سے سلام نہ لے. ایون کہ ایک بہت قابل آدمی تھے بھٹی صاحب, تو وہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے, تو وہ لڑکا بیچارہ جس کا خراج ہوا تھا وہ مسجد میں آیا, اس نے بھٹی صاحب کو دیکھا تو اس نے کہا کہ السلام علیکم بھٹی صاحب. تو بھٹی صاحب نے آرام سے کہا وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, اور ساتھ ہی اینک نکال کے جیب سے پہنی اور غور سے دیکھا کہ یہ تو وہ لڑکا ہے جس کا خراج ہوا. تو کہتے تم نے جرت بھی کیسے کی مجھے سلام کرنے کی. تو اس نے بھی آگے سے کہا بھٹی صاحب میں تو سلام ہی کیتا, میں کہنا تو آدھے لعنت پائی ہے. تو پھر بھٹی صاحب کو غصہ چڑھ گیا اور پھر اس کے ساتھ شدید ناراضگی. نہیں, میں ناواقف نہیں ہوں, ان پروگراموں میں میں نے حصہ بھی لیا, لیکن ان پروگراموں میں خاص شرطیں ہوتی ہیں. ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نعت صرف وہی پڑھنی ہے جو کسی ایم ڈی نے لکھی ہو, اور ایم ڈی جماعت کی نظم ہونی چاہیے. اور ایم ڈی جماعت میں کوئی اتنی اچھی کوئی شاعری یا اتنا اچھا کوئی اس میں مجھے نہیں تھا ملتا ہے جو مطلب مجھے پسند ہو, یا جس طرح سے جس چیز کو کوئی اتنا مطلب فیمس ہو خاص طور پہ خاص. اور پھر یہ بات ہے کہ ایم ڈی جماعت میں نے حصہ لیا ہے, اور ہمیشہ میں بہت اچھا اللہ کا فضل ہے کہ فضل رہا ہے وہاں بھی کہ میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہی کسی سے, اور میں علمی ریلی کے فائنل مقابلوں تک گئی ہوں, وہاں سے بھی جیتی ہوں. لیکن بات یہ کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں, فورس کرتے ہیں آپ کو کہ جو آپ کو مطلب نظم پڑھنی ہے یا کچھ نعت پڑھنی ہے وہ ایم ڈی کی ہی ہونی چاہیے. تو یہ ایک جو ہے نا آپ کو پابند کر دینا, تو یہ آپ کو جب آپ کے پاس اس طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں تو آپ کامیابی کی راہیں رک جاتی ہیں آپ کے لیے. تو جب آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں. تو آپ کو اگر مختصر آپشن دیے جائیں اور وہ بھی اتنے خاص نہ ہوں جنہیں آپ دل سے پسند کرتے ہوں, تو پھر آپ اتنا زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کریں گے بھی تو کیا کریں گے, اسی جماعت کے اندر ہی رہیں گے, آپ کو اجازت تو ہے نہیں آپ کسی اور پلیٹ فارم تک جا سکیں. جی فیصل بھائی, یہ سب کچھ جو آپ یہاں پہ پوسٹ کیا ہے پلیز آپ اس کو پڑھ بھی دیجیے ایک ایک کر کے, تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آ جائے. جزاک اللہ. عطیہ جی, اگلا سوال یہ ہے کہ یہ سنا گیا ہے کہ جماعت کے جو عہدے دار ہوتے ہیں ان سے بھی کوئی آرگیومنٹ ہو جائے کسی کی, یا اس کا کہنا نہ مانے عہدے دار کا, تو عہدے دار بھی دشمنی کی وجہ سے اس بندے کے خلاف رپورٹیں کرتے ہیں اور اس کا اخراج کروا کے رہتے ہیں. تو اول تو یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے, ایسا ہوتا ہے؟ خلیفہ جی کی طرف سے احمدی خواتین کو وکیل بننے کی اجازت نہیں ہے. وجہ یہ بتائی گئی کہ مردوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, مجرموں سے واسطہ ہوتا ہے, یعنی کہ عورت کے تحفظ کے لیے. مگر اصل وجہ یہ ہے کہ عورت کا شعور اجاگر نہ ہو جائے, وہ سوال نہ کرنا شروع کر دے. ہر ایک کام کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. اور ایک اور پیراگراف کے بار بار گزارش کے باوجود آپ لوگ اس بحث سے باز نہیں آ رہے ہیں. اب بس بھی کر دیں اور خاموشی سے خود جو کرنا ہے کریں, وگرنہ اب مجھے آپ دوستوں کی شکایت مرکز میں کرنا ہوگی کہ آپ لوگوں سے ریفیوجیز کی مدد پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. آپ کو بتایا ہے کہ جماعت سب کچھ کر رہی ہے, اور اگر آپ کی نظر میں کوئی شخص ایسا ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ مجھے ان کی فہرست دیں, بمیں فون نمبر ان کا کام ہو جائے گا. آپ سے دوبارہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس گروپ میں اب دوبارہ کوئی اس کے متعلق بات نہ کرے, جسے کرنی ہے پرائیویٹ کرے. اگر آپ میں سے اب کسی نے اس متعلق گروپ میں بات کی تو میں مرکز میں اس کی رپورٹ کر دوں گا, پھر کوئی شکایت نہ کرے. جزاک اللہ. اگلا پیراگراف, اخراج کی دھمکی دی جاتی ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی احمدی کسی کی مدد کرنا چاہے تب بھی کوئی آزادی سے نہیں کر سکتا. یہ ایک احمدی ممبر نے کمنٹ بھیجے تھے اور یہ گزارش کی تھی کہ میں یہ گروپ میں لگاؤں, تو میں نے یہ پوسٹنگز بھی کی اور آڈیو میں اس لیے پڑھ دی تاکہ ریکارڈ میں شامل ہو جائے. ہاں جی, یہ بالکل 100% درست ہے, اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, مظلوموں کے ساتھ ہوا ہے.
جن بیچاروں نے صرف یہ کہا کہ آپ لوگ اپنا قبلہ درست کریں اور اپنے حالات ٹھیک کریں، یہ کیا فیصلے آپ کر رہے ہیں، ان کا بھی اخراج ہوا کہ ان کو ضرورت کیسے ہوئی ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کرے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے سلیم الدین امور عامہ کے جو ناظر اعلیٰ ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کے دفتر میں گئی تھی اور میں نے ان کو بولا تھا صاف صاف کہ سلیم الدین صاحب آپ نے باہر نکل کے دیکھیں، خدا کا واسطہ ناظر صاحب آپ کے ربوہ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی ربوہ میں کئی عورتوں کو سسر کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی عورتیں یہاں پہ جوان لڑکیوں کو بندے چھوڑ کے خاوند ان کے باہر کے ملکوں میں جا کے بیٹھے ہیں اور وہ لڑکیاں پورے محلوں میں بدنام ہو رہی ہیں۔ اور وہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ آپ شاید یہ بول رہی ہیں کہ آپ نے تاریخ اسلام نہیں شاید پڑھی، آپ وہ پڑھیں دیکھیں تو اسلام کا مرکز جو تھا نا وہ ہمیشہ وہاں یہ سب کچھ پیدا ہوا۔ اور میں تو بہت اس بات سے ناراض ہوئی ان سے اور بالکل متفق نہیں تھی ان کے اس جواب سے اور نہ سیٹسفائیڈ ہوئی۔ بہرحال میں نے سوچا کہ شاید یہ یہاں تک ہی آئے، ربوہ تک ہی یہ ساری صورتحال، لیکن جب میں سری لنکا آئی تو پھر مجھے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک جتنا میں نے دیکھا ہے اس سے بھی زیادہ گندگی میں نے سری لنکا میں دیکھی، کیونکہ وہاں مختلف قسم کے شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے، ملکوں سے آئے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کی جو اٹھنا بیٹھنا، ان کی حرکتیں، ان کا سب کچھ انتہا۔ ہاں جی، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں میرے بڑے ماموں نے بھی جماعت چھوڑ دی ہوئی ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ بھی بہت زیادتیاں اس جماعت کے اندر ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو ناظر اعلیٰ اس وقت مرزا خورشید تھے ان کے پاس بھی گئے، اور ناظر امور عامہ جو سلیم صاحب ہیں، سلیم الدین، ان کے پاس بھی گئے، سوری میں نے پہلے سلیم الدین کو ناظر اعلیٰ کہہ دیا تھا، وہ ناظر امور عامہ ہے اور ناظر اعلیٰ میاں خورشید صاحب ہیں، تو ان کے پاس بھی گئے، اور وہاں میرے ماموں نے پھر ان کو جب سب کچھ دیکھا تو انہوں نے بولا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ رب جانے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کبھی ان کے دفتروں میں نہیں گئے اور انہوں نے وہ جماعت چھوڑ دی۔ اور اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بہن بھائی ان کا بات نہیں کرتا، کوئی رشتہ دار بات نہیں کرتا، وہ ذہنی مریض بن چکے ہیں اور وہ ایک بیچارے اندھیرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت بس سوچتے ہیں کہ میں بس اس دنیا سے گزر جاؤں جلد سے جلد تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ ایک ہی ان کا بھائی تھا جو قادیانی ہے اور بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور اتنا بدتمیز انسان ہے، حالانکہ وہ بھی میرا ماموں ہے، پھر وہ کہتے تم اپنے رشتہ داروں کو کہتی ہوں، میں ظالموں کو ظالم ہی کہتی ہوں چاہے وہ میرا باپ بھی ہو۔ انہوں نے بھی ماموں نے بھی ان کو گھر آنے سے منع کیا اور ان کو یہاں تک آ کے تم نے جماعت چھوڑ دیا، تم مجھے نظر بھی نہ آیا کرو، مجھے نفرت ہوگی تم سے، تم نے مسیح موعود کا انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے، تم نے خدا کا انکار کر دیا ہے، اور دس اینڈ دیٹ۔ بہرحال وہ بے شدید قسم کی ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں اور بیمار ہیں۔ ابھی آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے تو آپ کر سکتے۔ جی عطیہ میم، جیسے کہ یہ بات آپ نے بھی کنفرم کی کہ لیڈیز کی اس طرح کی پارٹیز یا فنکشنز ہوتے رہتے ہیں، تو میری جانکاری میں یہ بات لائی گئی ہے کہ اگر کسی لیڈی ممبر کا اخراج ہو گیا یا اس نے خود جماعت چھوڑ دی تو ان تمام لیڈیز کو، اور خاص طور سے جو لجنہ کی ہیڈ ہوتی ہیں، تمام کو لیٹرز لکھے جاتے ہیں کہ اس لیڈی سے اب کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہے، فون پہ بات نہیں کرنی ہے، یا ان شارٹ یہ کہہ لیجئے کہ سماجک بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو پہلا سوال آپ سے یہی بنتا ہے کہ اگر اس طرح سے گیدرنگ میں لوگ جاتے ہوں، لیڈیز جاتی ہوں اور ان کا ایک دم سے بائیکاٹ کر دیا جائے اور وہ لیڈیز کو مجبور کر دیا جائے دوسرے کو کہ نہ فون کال اٹینڈ کرنی ہے نہ کچھ کرنی ہے، پہلی بات تو کیا یہ میرے پاس خبر صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو ایک لیڈی فوراً اسی ٹائم کیا محسوس کرتی ہے کہ جب وہ اتنا زیادہ پروگرامز میں جاتی تھی اور ایک دم وہ پروگرام میں آنے والی لیڈیز کی بات کرنا چھوڑ دیں، اور اخراج کی بات ہے یہ کہ اخراج کیا یا گروپ مطلب احمدی جماعت چھوڑ دی، تو اس وقت ایک عورت کی کیا سائیکولوجیکل پوزیشن ہوتی ہے، بتائیں۔ شکریہ۔ جی عطیہ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے چنا جاتا ہے، ان کی قابلیت کیا ہوتی ہے، اور کیا کرائیٹیریا ہے جس کے تحت کسی شخص کو اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ اس کو دوسروں کے اوپر نگران بنا کر مسلط کر دیا جائے؟ کیا کوئی قابلیت ہوتی ہے اور چننے کا طریقہ کیا ہے؟ پلیز یہ بتائیے، شکریہ۔ ہاں جی، یہ بالکل سچی بات ہے، 100%۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، آپ میری مثال لے لیں، میں نے جماعت چھوڑ دی ہے اور اس جماعت میں کتنے لوگ میرے جان پہچان کے تھے، کتنے لوگ ایسے تھے جن کی میں نے بہت مدد کی، سری لنکا سے میرے ساتھ یہاں پہ آئے، ان کو میں نے سری لنکا میں بہت زیادہ مدد کی،
ہر طرح سے جو کچھ میں کر سکتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. انسان کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے, اللہ پاک مدد کرتا ہے, انسان کر سکتا ہے اس وقت جب وہ توفیق دے. تو ایون کہ وہ لوگ جن کو میں نے وہاں اتنا خیال رکھا ان سب کا, انہوں نے بھی کبھی بھی یہاں پہ آ کے بھی, اور جو میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے اپنے جو رشتے ہیں سگے, انہوں نے بھی مجھ سے کبھی بات نہیں کی. ابو تو چلو فوت ہو گئے, تو باقی جو زندہ ہیں انہوں نے بھی جیتے جی چھوڑ دیا. ایون کہ یہ عید پہ بھی مجھے کسی نے عید مبارک تک بھی نہیں بولا, نہ کسی قادیانی نے اور نہ ہی کسی رشتے دار نے. اور باقی یہ بات آپ کی جو آپ کو یہ رپورٹ ملی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, چاہے کسی کا اخراج ہو یا چاہے کوئی خود جماعت چھوڑ دے, دونوں صورتوں میں ان کا یہی حال ہوتا ہے. عہدیدار جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے, عورتوں میں تو جو صدر بنتی ہے محلے کی, اس کے پیچھے آپا طاہرہ کا ہاتھ ہوتا ہے. آپا طاہرہ جسے چاہتی ہے اس کو صدر بنوا دیتی ہے, اور اس کے لیے وہ اسپیشلی اپنے لوگوں کو تیار کرتی ہے پہلے دینی طور پہ, اور اپنی لڑکیاں بھیج کے, جیسے کہ محلے میں کئی ایسی صدریں ہمارے محلے میں گزری ہیں جو 5 سال سے زیادہ کسی کو صدر رہنے کا حق نہیں ہے, لیکن انہوں نے کئی سال صدارت کی. اس کے پیچھے جو تھا وہ ان کے ہاتھ تھے, جو ان کو اس عہدے سے ہٹنے نہیں دے رہی تھی. تو لوگ حالانکہ ان سے تنگ تھے, لیکن وہ مجبور تھے کیونکہ ان کو ووٹ پڑ جاتے تھے, اور ووٹ وہی لوگ ڈالتے تھے جو انہوں نے بھیجے ہوئے ہوتے تھے یا ان کے کہنے میں ہوتے تھے. ان لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ تم نے اسی کو ووٹ ڈالنا ہے تو اسی کو صدر بنانا ہے. تو بہرحال ان کی جو چمچیاں ہوتی تھی وہ ان کو ہر سال جو ہے نا دوبارہ بنا دیتی تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور باقی عہدیدار بنتے ہیں, مربیان تو آپ کو پتہ ہے جامعہ سے بنتے ہیں. بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ سے وقف کر دیتے ہیں کہ یہ جماعت کا بچہ, جی ہمارا بچہ ہی نہیں ہے. تو وہ اس بچے کو جب وہ میٹرک کر لے جماعت کے حوالے کر دیتے ہیں, پھر وہ ان کو مربی بنائیں, چاہے اس کو جو دل کرے وہ بنائیں. تو وہ پھر اس قسم کا بنا کے وہ چھوڑ دیتے معاشرے میں, لوگوں کو مزید تباہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ احمدیز ممبر ہیں تو پھر سب چیزیں آپ کے لیے اوپن ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ ڈونیشنز وغیرہ دیتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ خود چھوڑ کے گئے یا یہ کہ آپ کا اخراج کر دیا گیا تو آپ کو سب چیزیں یہ چھین لی جائیں, سماجک بوائیکاٹ کر دیا جائے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آدمی کا اپنی کمیونٹی میں دل کہاں لگتا ہوگا. یہ انڈائریکٹ بیوقوفی بھرے اقدام ہی تو کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سوچنے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اب اپنا سرکل, اب اپنا دوست ادر دین دا کمیونٹی ڈھونڈیں. بہرحال احمدی جماعت کا اپنا مائنڈ, ان کا اپنا سوچنے نظر سمجھنے کا نظریہ. اور اس کے علاوہ جو یہ امور عامہ کے جو بڑے عہدیدار سلیکٹ ہوتے ہیں, ان کو مرزا خاندان خود کرتا ہے. چندے کے جتنے بھی صورتحال ہے جو سب محلوں سے, سب شہروں سے, ساری طرف سے جو چندہ اکٹھا ہو کے جس بندے کے پاس پاکستان میں جاتا ہے نا, وہ مرزا خاندان ہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ان کے دفاتر ہیں ان میں بھی جو اعلیٰ عہدے, سب سے اعلیٰ عہدہ جو ہوتا ہے وہ ناظر امور عامہ کا ہوتا ہے, ناظر اعلیٰ کا. اور ناظر اعلیٰ آپ دیکھیں کہ مرزا خاندان کا ہی کوئی نہ کوئی رکھا جاتا ہے. اور عورتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جی پاکستان میں سب سے صدر لجنہ پاکستان, آل پاکستان کی, تو وہ ہوگی جی آپا طاہرہ. اور اس طرح سے مطلب اپنے ہی جو ان کے لوگ ہیں گنے چنے. اسی طرح امریکہ میں جو اس وقت ان کا ہیڈ ہے پورے امریکہ میں جتنے بھی ایم ڈی ہیں, وہ مرزا مسرور کا بھائی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے جو ہے نا لاسٹ والے عہدے پہ ان کا اپنا بندہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے لوگ گلی محلوں سے, شہروں سے, قصبوں سے چندہ اکٹھا کر کے لاتے, آخر وہ رائل فیملی کے اندر دے دیتے ہیں. عطیہ میم, میرے پاس ایک اوتھینٹک جانکاری یہ بھی ہے کہ جو مرزا مسرور صاحب پریزنٹ خلیفہ جی کی سگی بہن ہیں, پاکستان کی لجنہ کی ہیڈ وہ رہی ہیں عرصہ دراز سے. ایک بار الیکشن کرایا گیا تھا تو ایک اور ادر لیڈی تھی, وہ جیت گئی تھی اس الیکشن میں, اور صبح کے ٹائم اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا تھا کہ ہاں جی یہ لیڈیز منتخب قرار دی جاتی ہیں اور یہ جیت گئی ہیں. بٹ شام ہوتے ہوتے خلیفہ جی کا وہاں پہ فون آ گیا تھا اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس الیکشن کو رد کیا جاتا ہے اور ان کی اپنی سگی بہن ہی ایز اٹ از صدر رہیں گی. تو پھر الیکشن کا مطلب کیا ہوا اور لوگوں کے ووٹ کی پاور کیا رہ گئی, ان کا اپنا عزت نفس کہاں رہ گئی. اگر خلیفہ جی ہی کو سارے فیصلے کرنے ہیں تو وائی ٹو ڈو اے ڈرامہ لائک دس آف ووٹنگ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ انسان کو اتنی تذلیل کرتے ہیں کہ وہ بعض لوگ تو ایسے بیچارے میں نے دیکھے وہ ذہنی مریض ہو گئے,
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ہی غلطیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جبکہ ہم بے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہوتا ہے اس بات کا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی آخر ہم نے غلطی کی کہاں پہ۔ ہم شروع سے اس جماعت کے پیچھے قربانیاں کرتے ہیں، ہم نے شروع سے اس جماعت کی ہم نے تحفظ کیا، اس کا خیال کیا، اس کے لیے لوگوں سے لڑے، اسکولوں میں لڑے، نوکریاں جہاں پہ کی وہاں مخالفتیں ہوئی تو نوکریاں چھوڑ دی، پریشانیاں اپنے لیے مول لے لی، لیکن جماعت کو نہیں چھوڑا۔ تو پتہ جماعت کو اس وقت چلتا ہے آپ کو کہ جب آپ کو کوئی جماعت سے کام پڑ جائے تو پھر جماعت آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ جماعت کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا، تو ایک جگہ اکٹھا تو اس صورت میں ہونا چاہیے جب کسی مظلوم کو ضرورت ہو، لیکن یہ اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں جب مرزوں کو بچانا ہو اور کرپٹ لوگوں کو، کرمنلز کو بچانا ہو، یہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کے یہ دوسروں کے خلاف بولتے بھی ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن جہاں کسی مظلوم کو ضرورت ہو، کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو یا کسی بھی دوسرے انسان کو جو کوئی بیچارہ کسی ظلم کا شکار ہو رہا ہو، تو اس کا ساتھ یہ کبھی بھی نہیں دیتے، اس بیچارے کو بالکل حقیر اور گندا کیڑا سمجھ کے جو ہے نا سائڈ پہ پھینک دیتے۔ اور اس انسان کا آپ خود سوچیں کہ جس سے اس کے پڑوسیوں نے بائیکاٹ کیا ہوا، اس کے رشتے داروں نے کیا ہوا، اس کے بیوی بچے چھین لیے ہوں، اس کا گھر بار ختم کر دیا ہو، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس بندے کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ جی یہاں میں تھوڑا سا آپ سے ڈفر کرنا چاہوں گی، کیونکہ مجھے کسی اور نے بتایا تھا کہ پورے پاکستان کی جو لجنہ کی صدر ہوتی ہے وہ عبد القدوس صاحبہ ہیں، جو جن کو آپا کوسی کہتے ہیں، پورے پاکستان کی وہ ہوتی ہیں، یا میرا مطلب ہے ان کے علاوہ بھی کوئی خاندان کی خاتون ہوتی ہیں، لیکن یہ جو آپا طاہرہ صاحبہ ہیں یہ پورے ربوہ کی صدر ہوتی ہیں، یہ میں نے سنا تھا۔ اس بارے میں آپ بتائیں، کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ عہدہ پورے پاکستان کی لجنہ کی صدر ہونے کا ہے، وہ آپا کوسی کے پاس ہوتا ہے، اس بارے میں وضاحت کیجیے پلیز۔ وہ ڈرامہ بس صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ یہ کھانے کے ہاتھی کے دانت ہے جو کھانے کی اور دکھانے کے اور ہیں، انہیں پتا ہوتا کہ لوگوں کی اتنی ضرورت ہی نہیں کہ ہمارے بات کے آگے بول سکیں، اور جو محلوں میں، قصبوں میں، شہروں میں چھوٹے موٹے اجلاس ان کے ہوتے ہیں، ان کے لیے صدریں چنی جاتی ہیں حلقہ وائز، تو وہ میرا خیال ہے 18 یا 20 گھر ایک عورت کے حصے میں آتے ہیں۔ جب سے یہ کافی پابندیاں لگی ہیں اس کے بعد، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پورا محلہ، اگر محلے میں 400-500 گھر ہیں تو وہ سارے ایک عورت کے انڈر آتے تھے، یا اگر 40-50 گھر ہیں تب بھی وہ ایک عورت کے انڈر آتے تھے، لیکن اب جب سے یہ حالات پاکستان میں خراب ہوئے ہیں، ان کو منع کیا گیا اس طرح سے گیدرنگ کرنے سے، کیونکہ بہت زیادہ دھماکے وغیرہ ہوئے تھے پاکستان میں، آپ کو پتا ہے جو دہشت گردی ہو رہی تھی، اس وقت منع کیا گیا تھا، تو پھر ان لوگوں نے اپنی پاکستان کے آئین کی یہ بات بھی رد کر دی تھی۔ انہوں نے پھر یہ کر لیا کہ 18 گھروں کا اکٹھا اجلاس کروانے لگے، اور انہوں نے اس طریقے سے گیٹ ٹوگیدر کیا، لیکن محلے کی صدر ایک ہی رہی، اور محلے کی صدر چینج نہیں ہوئی، 18 گھروں کو ڈیوائڈ کر کے ایک ہی صدر نے مختلف مطلب نگرانیں بنا لی، جیسے کہ 18 گھروں کی اجلاس جو ہے وہ میں کروا دوں، اور باقی جو 20 گھر ہیں یا 18 گھر ہیں ان کی کوئی اور کروا دے، اور ایک 18 گھر جو صدر کے علاقے میں یا اس کے گھر کے آس پاس آ رہے ہیں ان کا صدر اجلاس کروا دے۔ اس طریقے سے ہوا۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، کیونکہ پہلے آپا طاہرہ تھی، ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کسی سے کہ کون ہے صدر، تو انہوں نے بولا تھا کہ آپا طاہرہ، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ بی بی کوسی ہو گئی ہوں بعد میں کی، دیکھیں یہ بھی بی بی کوسی پتونی کی ہے نا، مطلب مرزا خاندان کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے آخری ہوتا، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا، بس یہی ان کا طریقہ کار ہے۔ جی جی، ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس خاتون کے کوئی چندہ جات کا کوئی بقایا ہو، یعنی اس نے کچھ ادائیگی کرنی ہو اور وہ اب تک نہ کی ہو، تو وہ عورت جو ان کے الیکشنز ہوتے ہیں محلے کے لیول پہ یا حلقے کے لیول پہ، وہاں بھی ووٹ نہیں ڈال سکتی، کیا ایسا ہے؟ ایک ممبر نے کمنٹ دیا ہے کہ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ مرزا وسیم کی بیٹی کے 7 ووٹ تھے اور آپا طاہرہ کے زیادہ ووٹ تھے، لیکن خلیفہ قامس نے مرزا وسیم کی بیٹی کے لیے منظوری دی۔ سب الیکشن فراڈ ہوتے ہیں، صدر لجنہ ہو یا صدر محلہ، اپنی ہی مرضی کا بندہ رکھا جاتا ہے۔ ہمیں پرسنل ونڈو پہ بھی میسج آتے رہتے ہیں، ان کو بھی ہم پڑھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے اس میں کوئی سوال ہو یا نہ ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ ریکارڈ پہ آ جائے۔ عہدے دار اپنے عہدوں کا
کھلم کھلا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی ناانصافی پر بات کرے تو اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تم نظام کے خلاف بات کرتے ہو، تمہارا اخراج کر دیا جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کا اخراج صحیح کیا گیا ہے۔ جو جماعت کی کرپشن کے خلاف بولتا ہے اسے ہی نکالا جاتا ہے کہ تم نے خلافت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اچھے لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، جبکہ بدماش، کرپٹ اور نکمے لوگ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ فیصل بھائی نے جو سوال کیا تھا نا کہ جو مرزا جی نے فون کر کے جو الیکشن ہوا تھا اس کو ختم کر کے دوسری صدر بنوا دی تھی، تو یہ بہت عام سی بات ہے۔ یہاں پہ سفارش آپ اتنی چلتی ہے جماعت کے اندر، رشوت، سفارش اتنی چلتی ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کام ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں دیکھیں حرام ہے، منع ہے، اور ٹیلنٹ کو اور میرٹ کو دیکھنے سے یہ وہ دونوں چیزیں نہیں دیکھتے۔ اور کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی فیصلہ انہوں نے میرٹ پہ کیا ہو یا کوئی کام انہوں نے اس طرح کا کیا ہو جس کو صرف انصاف پہ کیا ہو۔ میری زندگی اتنی ساری ان میں گزری ہے، میں شروع سے ناانصافیاں دیکھتی رہی ہوں۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ میری امی اور نانا جان کی ہمیشہ آپس میں لڑائی اس بات پہ رہتی تھی کہ جو امی کو زمین کا حصہ دیا تھا وہ نانا جان روزانہ کہتے تھے کہ میں نے نہیں دینا، تم یہاں سے اپنا مکان اٹھا لو، ہماری جگہ خالی کر دو۔ اور ابو کے ساتھ بھی ان کے اسی طرح سے لڑائی رہتی تھی، اور ابو بیچاروں کے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھی، ان کو انڈیا سے ویسے نکال دیا تھا اور پاکستان میں ان کے پاس اپنی جگہ نہیں تھی، تو وہ بہت مشکل حالات میں تھے۔ تو ہمیشہ میں نے دیکھا کہ جماعت والے وہاں پہ آتے تھے تو ہم پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ آپ صبر کر لیں، خاموش ہو جائیں۔ تو یہ نہیں تھے کہتے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے اور اس کو آپ نے خود ہی شادی کر کے اس کو، وہاں پہ حالانکہ رواج ہے کشمیر میں کہ جب آپ بیٹی کو ڈولی میں نہیں ڈالتے، اس کو آپ شادی ایسے بندے سے کراتے ہیں جس کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ آپ کی جائیداد کی پوری اسی طرح حقدار ہوتی ہے جس طرح بیٹے ہوتے ہیں۔ تو میری ماں کا یہ سیم کیس تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو ہنسی خوشی وہ جگہ نہیں دی، اور نہ ہنسی خوشی ہمیں کبھی بھی وہاں پہ رہنے دیا۔ جب تک ہم وہاں پہ رہے میں نے اپنی ماں کو روتے ہی دیکھا، اور جماعت والے جب بھی آتے تھے یہی فیصلہ کرتے تھے کہ آپ ان کو دے دیں، اور میں بھی کئی دفعہ غصے میں پھر امی سے کہتی تھی کہ دے دیں، نانا جان کی قبر بن جائے یہاں پہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی اور جگہ دے دے گا، آپ دے دیں ان کو۔ تو کہتی تھی کہ ہم کہاں جائیں، پھر یہ گھر ان کو دے دیں۔ تو ہم نے تو گھر اپنی محنت سے بنایا، اپنی انہوں نے جگہ دی تھی تو بنایا تھا۔ تو اب جماعت والوں کو چاہیے کہ یہ جگہ میرے نام لکھوا دیں اور میری مدد کریں، بلکہ وہ بجائے میری مدد کرنے کے وہ نانا جان کی اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ میری جماعت تھے۔ تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا حالانکہ کہ یہ مجبور ہے، بیٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ کہاں جائیں گے لے کے، اور باپ کی جگہ کسی گھر کی نہیں ہے اور حق بھی رکھتی ہے، بیٹی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی میری ماں کا ساتھ اپنے عہدوں کا کھلم کھلا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی ناانصافی پر بات کرے تو اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تم نظام کے خلاف بات کرتے ہو، تمہارا اخراج کر دیا جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کا اخراج صحیح کیا گیا ہو۔ جو جماعت کی کرپشن کے خلاف بولتا ہے اسے ہی نکالا جاتا ہے کہ تم نے خلافت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اچھے لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، جبکہ بدماش، کرپٹ اور نکمے لوگ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جس کے چندہ پورا نہیں کیا ہوا اگر اس کے کوئی بقایا چاہتا ہے تو اس کو بالکل اجازت نہیں ہوتی اس طرح کے الیکشن میں ہاتھ کھڑا کرنے کی، اسے سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے چندے دیے ہوئے اور وہ مطلب پھر وہ اجازت ہے اسے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور تائید کرے یا انکار کر دے، ادروائز اسے اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک اور میسج ہے، اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں۔ سلیم الدین، جس کو عطیہ نے شکایت لگائی، وہ جماعت کا عہدیدار خود بھی انہی حرکتوں میں ملوث ہے، یعنی قاضی چور ہے، اور چوری کا مقدمہ اس کی عدالت میں پیش کیا جائے تو انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ بالکل کسی نے ٹھیک آپ کو پیغام دیا، اسی طرح سے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اخراج اسی بندے کا کرتے ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ جیسے میرے ماموں نے کہا تھا نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ رب جانے، یہ واقعی یہ الو ہیں، یہ سب کے سب الو بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جا کے اپنی فریاد کہنا اسی طرح سے ہے کہ اس سے بہتر آپ کسی الو کو ہی کہہ لیں۔ اجالا میں ان کو پوچھیں کہ جو بھی آپ سے بات کرتا ہے، ابھی جیسے کہ کوئی بھائی لگے ہوئے تھے وہاں پہ، مجھے باتیں کر رہے تھے کہ تمہاری تیسری شادی ہو گئی،
تمہارے خاوند یہ برے تھے، تم اچھی تھی. میرے پاس ابھی بھی ثبوت پڑے، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو کل وہ نکال کے تصویریں کھینچ کے بھیج دوں گی کہ جماعت میں میرا اور میرے میاں کو کتنے سال کیس چلا اور کیا کیا ان کی طرف سے جواب آئے اور کیا میں سوال کر رہی تھی، اور سب کچھ ہے میرے پاس ریکارڈ پڑا ہو. لیکن بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ بجائے کہ کسی مظلوم کی مدد کریں، یہ بالکل نہیں کر سکتے ایسے، کیونکہ ان کو سکھایا ہی نہیں گیا. ان کو انصاف حق کی بات کرنا نہیں سکھایا، ان کو یہ سکھایا گیا جہاں تمہاری واقفیت ہو، جہاں تمہاری دوستی راستی ہو تم ان کا ساتھ دینا، دوسروں کا ساتھ بالکل نہیں دینا تم نے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو میرے جیسا بندہ ہو جو سچ بولتا ہو وہ تو ان کو ویسے آنکھوں میں چبھتا ہے. اس کی بات تو بیچارے کی ماننی نہیں انہوں نے بالکل، کیونکہ وہ تو آگے ان کو ٹوکتا ہے کہ تمہارے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، تم لوگوں کی اصلاح ہونے والی ہے، تمہیں اصلاحی کمیٹی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ بے شمار ایسی باتیں، ایسی وارداتیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ میں تو مطلب بہت سال آپ کو بتایا میں نے 19 سال تقریباً میں ربا میں رہی ہوں، اور میں یہی تماشے ان کے دیکھتی رہی. میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں، ان کی آنکھیں کیوں نہیں کھلتی. آخر باہر کے ملکوں میں بھی یہ جا کے گھوم پھر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ کس طرح انسانوں کی طرح جی رہے ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے کی زندگی کو کنٹرول کرے، تو یہ کیوں کنٹرول کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے ذہنوں پہ حاوی ہو گئے، ان کے دلوں کو قابو میں رکھا ہوا ہے، ان کے دماغوں کو، ان کی روحوں کو، ان کی قبروں کو، ان کی پیدائش کو. آخر کس نے اختیارات دیے ان کو اس قدر؟ السلام علیکم، ہیو اے نائس ڈے. اچھا، میں گفتگو سن رہا ہوں، بہت ہی دلچسپ جا رہی ہے گفتگو، اور شکریہ آپ کا فیصل صاحب، اور ساتھ میں جالا میم صاحبہ کا بھی اور محترمہ عطیہ صاحبہ کا بھی شکریہ کہ وقت دے رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کروائے گے کسی سیٹ کے لیے. اب ایک جو ممبر جو ہیں وہ ون کرتی ہیں، لیکن ان کو اس سیٹ پہ نہیں بٹھایا جاتا جو کہ عہدہ دیا جا رہا ہے. اپنی مرضی کا وہ جو ہے نا وہاں پہ بندہ لے کے آ رہا ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مرزا مسرور صاحب نے کال کی کہ ان کو جو ہے یہ عہدہ دیا جائے. غالباً کسی خاتون کا ذکر کیا جا رہا تھا. اچھا، اب سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیا جن کے ساتھ یہ ذاتی ہوتی ہے وہ ذاتی ہوئی نا، اب ایک شخص ون کرتا ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی. اب الیکشن کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اپنی جو عوام کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا جو بندہ پسندیدہ ہے وہ منتخب کریں جو آپ کی نظر میں معتدل شخص ہو. اب اس کے ساتھ یہ ذاتی اور ناانصافی نہیں ہے. اب جن کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، کیا کبھی انہوں نے کسی قسم کا احتجاج ریکارڈ کرایا، احتجاج کیا، اس کلٹ کے خلاف آواز بلند کی کہ دیکھیں یہ جو ہے مرضیت جو ہے یہ سراسر یہ اپنی منمانی کرتی ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے ہمیشہ کی طرح دجل فریب سے کام لیا ہے. یہ لوگ عورت کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ عورت اتنی دب جائے کہ اس کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ مرد کے سامنے بول پائے، یا وہ بتا پائے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، یا وہ بتا پائے کہ یہ جماعت میں غلطیاں ہیں، یا وہ بتا پائے کہ تمہارے مرزے کے اندر یہ قصور ہے. وہ سمجھتے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیسے ہوتی ہے وہ خلیفہ صاحب کے بارے میں بولے، اس کی اوقات کیا، اس کی عقل کیا ہے. حالانکہ اسی عورت نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے، اسی عورت سے کا دودھ پی کے وہ بڑا ہوتا ہے، اسی عورت نے اس کی ٹٹیاں دھوئی ہوتی ہیں. اور پھر یہ بکواس کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی وہی عورت ہے جس طرح کہ میری ماں، جس طرح کہ میری بہن، جس طرح کہ میری بیوی، جس طرح کہ میرے بچے ہیں. تو ان لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں آتی بات کرنے سے پہلے کہ عورت کر کے کہتے رہتے کہ جی عورت بات کر گئی، عورت کو بات کرنے پہ پابندی، کس نے عورت کو بات کرنے پہ پابندی لگائی ہے؟ سوائے ان لوگوں کے آپ کو بھی نہیں دیکھیں گے. آپ اتنے سارے مسلمان بھی ہیں گروپ میں، کرسچنز بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، اور میرے خیال میں سکھ بہن بھائی بھی ہیں. کیا کسی نے کبھی کہا ہے کہ آپ عورت ہیں آپ بات نہ کریں؟ سوائے قادیانیوں کے کسی کو تکلیف نہیں ہے کہ یہ عورت کیوں بول رہی ہے. نہ شگفتہ بہن پہ کسی کو اس قدر اعتراض ہے اور نہ مجھ پہ. جی عطیہ جی، یہ ایک ممبر کا سوال ہے جو میں نے آپ کو فارورڈ کیا ہے، اس کو بھی پلیز سن لیجئے آڈیو کو اور اس کا بھی جواب دے دیجیے. عطیہ میم، آپ نے اس آڈیو میں پرٹیکولر آڈیو میں کچھ پکس وغیرہ کی بات کی کہ آپ وہ بھیج سکتی ہیں. میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی کوئی بھی پکس جس میں آپ نظر آتی ہوں یا یہ کہ آپ کے سابقہ شوہر وغیرہ، تو میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ ایسی پکس آپ کبھی بھی شیئر نہ کریں واٹس ایپ ورلڈ میں، اور خصوصی طور سے اپنی. یہاں پہ اپنے منجن بیچنے والے بہت ملیں گے. آپ کی جب ارلی مارننگ میں گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے یہاں کے حساب سے ارلی مارننگ تھی، تو ایک ممبر صاحب نے کمنٹ کیا کہ آپ اسکرین پہ آئیں، آپ اس پہ آئیں. حالانکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ پرسنل ہیں، آپ جو چاہیں ڈیسیزن لے سکتی ہیں.
बट स्ट्रीम पे भी अगर आप कभी जाने का सोचें या आप कभी गए हो मुझे नहीं मालूम, तो कम से कम अपनी आइडेंटिटी यानी कि पिक्स की शो ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आवाज तक रहना एक बहुत अच्छी बात है कि आपने सारा एहतजाज भी दर्ज करा दिया, और यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं और प्योर डिस्कशन में रहकर भी प्योर डिस्कशन ग्रुप के खिलाफ बातें करने से नहीं थकते हैं। बट मेरा अल्टीमेट मकसद ये है कि आप अपनी पिक्स कभी भी शेयर ना करें इन व्हाट्सएप वर्ल्ड या स्ट्रीम, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी शुक्रिया। ये उजाला में आपने एक मैसेज शेयर किया, किसी ने भी नहीं कभी आवाज बुलंद की, जो आवाज बुलंद करता है उसके अखराज हो जाता है, इसी डर से लोग आवाज बुलंद नहीं करते। और कई लोगों ने जिन्होंने की है मर्दों में कर लेते हैं लोग, तो वो ये होता है कि फिर उनका अखराज हो जाता है, और अखराज के बाद उनके रिश्तेदार बहन भाई अगले पिछले पड़ोसी दोस्त हर कोई उनको छोड़ देता है, और वो बेचारा जब तनाव होता है परेशान होता है तो उसे कोई बात करने वाला भी नहीं रहता, तो वो फिर मजबूर होके वापस इस कल्ट में जाने के लिए इनके करीब होने लगता है, और इनसे मस्जिद में किसी से कहता है कि मुझे माफ़ी कर, मुझे वापस आना है, तो वो लोग फिर कहते हैं कि माफ़ी लिखो, हुजूर को माफ़ कर दे अगर तो आ जाओ, तो फिर वो हुजूर को मजबूरन माफ़ीनामा लिखता है और उस माफ़ीनामे पे अपनी गलती का एतराफ़ करता है और माफ़ी मांगता है, तो फिर हुजूर साहब जी उसको माफ़ कर देते हैं, और साथ ही साथ आ जाता है कि अब आपको आज़ाद हैं, आप जमात में जाएं और चंदे अदा करें। वो फिर बेचारा वापस जमात में आ जाता है और मजबूर होता है, वो सर नहीं उठा सकता, इसी वजह से सर नहीं उठाते लोग। अक्सरियत लोगों की इस वक्त भी जमात को समझ चुकी है, वो सिर्फ इसी वजह से सर नहीं उठाते क्योंकि वो फंस गए हैं, वो बहुत बुरे फंस गए हैं। नहीं, मैं नजर नहीं आऊंगी उसमें, लेकिन ये है कि वो जमाती तौर पे मतलब जो लेटर मैंने उनको लिखे हैं और जो जमाती तौर पे जमात वालों ने उन लेटरों का जवाब दिए हैं, और या जो मतलब हमारा वो झगड़ा था और कब से चल रहा है वो सब बताना चाहती थी, लेकिन मैं इनको कोई सबूत देना नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि जब इनसे सबूत मांगा जाता तो ये भाग जाते हैं, पहले ये भी सबूत दें तो फिर मैं भी इनको दे दूंगी। अच्छा जी, इस ग्रुप में बहुत सी खवातीन हैं, वो सब आपके बारे में बहुत ही अच्छी राय रखती हैं, बल्कि इस ग्रुप में मेरा ख्याल है कि काफ़ी मर्द हजरात भी आपसे हमदर्दी भी रखते हैं और आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं। मेजॉरिटी का ख्याल है कि आपने जिस जुर्रत और दलेरी से हक और सच बयान किया है और अपने साथ किए गए जुल्मों की को वजाहत से बयान किया है, ऐसा बहुत कम औरतें कर सकती हैं। तो कोई बात नहीं, जो शख्स नुमाया होता है वो फिर लोगों की तनकीद का निशाना तो बनता ही है, तो नो प्रॉब्लम। सब खवातीन भी आपके साथ हैं और सब लोग जो थोड़ी से भी सेंसिबल हैं वो सब आपकी बातों को पूरी तरह समझते हैं। हक और सच की एक अपनी खुशबू होती है, और जिसको किसी तासुब का जुकाम ना हुआ हो उसको हक और सच की खुशबू आ जाती है, इसलिए आप अपना हौसला सलामत रखें। आप यहाँ से उजाला में अंदाजा लगा सकती है कि यहाँ तो शादी करने पे पाबंदी है। अगर किसी लड़की ने अपनी मर्जी से मुसलमान से शादी करनी है तो उसको अखराज किया, उस बेचारी को तो जूते मार के मार देंगे। अगर वो तो जिंदा बच गई तो उसको रिश्तेदार नहीं छोड़ेंगे, अगर रिश्तेदारों के हाथ चढ़ गई तो फिर वो मार देंगे, अगर वो बच गई तो फिर उसको सारी जिंदगी हकारत से देखेंगे कि देखो उसने एक मुसलमान से शादी कर ली, कितनी गंदी है ये। और अगर उसने शादी से पहले इजाजत मांगी तो फिर उसको, आपको पता है कि पहले 2 साल या 1 साल का था और आप 3 साल का टाइम देते हैं कि वो लड़का जो है 3 साल जमात में आए जाए, और फिर देखेंगे जमात वाले नोट करेंगे, और वो जब तक वो बेशक उसके साथ नाजायज तल्लुकात रखे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा गुनहगार हो जाए तो हो जाए, लेकिन इन्होंने निकाह नहीं होने देना उसका। जी, असल में आपका कहने का अंदाज, आपका लबो लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद गवाह है इन बातों की कि आपके साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ गुजरा, वो आप बयान कर रही हैं। जिसको मानना है वो माने, आप 1 करोड़ भी सबूत मुहैया कराएंगे तो भी जिनको नहीं मानना। और मुझे शेर वगैरह आते नहीं हैं। एक पैरट अगर पिंजरे में कई साल बंद रह जाए तो आप उसे एक कमरे में रख के खोल भी दें, बहुत ज्यादा टाइम तक तो वो पिंजरे से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर बाई चांस पिंजरे से बाहर निकल गया तो उड़ने की, परवाज करने की हिम्मत नहीं करता है। तो जब एक छोटे से पैरट की ये हालत है तो ये लोग, आप खुद सोचे, जो निकाह पे पाबंदियां लगाते हैं वो बाकी क्या कुछ करते होंगे, इसका अंदाजा आप इस बात से बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं। एक जायज काम जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने जायज करार दिया, ये उस पर पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं और किस बेस पे, किस अकीदे के तहत ये वाली पाबंदी ये लोग लगाते हैं। और बहुत सारे प्रोग्रामों में जाला जी ऐसे भी होता है
کہ جیسے کہ یہ اپنی مرضی کے ججز بٹھا دیتے ہیں کہ جیسے کہ میں اور آپ اور فرض کریں کہ کوئی اور تیسرا بندہ ہے یا عورت ہے مقابلے پہ کھڑے ہیں کسی بھی جیسے کہ اسپیچ کا مقابلہ ہو رہا ہے یا کوئی تلاوت کا ہو رہا ہے یا کوئی نظموں کا نعتوں کا ہو رہا ہے تو اس پہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ججز بٹھاتے ہیں اور وہ ججز جو صحیح ان میں سے فیصلہ کرنے والا ہوگا نا اس کو 3 لوگ جج بٹھاتے ہیں. ایک جج نے جو مطلب صحیح اگر ریمارکس لکھ رہی ہے نا اس کے ریمارکس نہیں مانے جائیں گے, دوسری جو 2 لکھ رہی ہوں گی نا ان کے مانے جائیں گے اور پھر وہ مجبوراً تیسری بھی ان 2 کے ساتھ مل جاتی ہے اور پھر وہ غلط فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگ کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو جتاتے ہیں اور اپنے مرضی کے لوگوں کو انعامات تقسیم کرتے ہیں اور پیسہ چندہ جو ہے وہ ہر بندے سے لے لیتے ہیں اور جب اس کو بانٹنے کا وقت آتا ہے کہ کسی کو کپ دے دیا, کسی کو کتاب دے دی یا کسی کو کوئی اعلیٰ اچھا گفٹ دینا ہے تو وہ سب سے اچھا گفٹ جو ہوگا وہ عہدیدار اپنی آس پاس بانٹیں گے. اپنی بیٹی کو دے دیا, جیسے کہ ماں فیصلہ کرنے والوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس نے بیٹی کو دے دیا, صدر صاحبہ فیصلہ کرنے والی بیٹھی ہوئی اپنی بہو کو دے دیں گی. تو اس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں. ہاں جی فیصل بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. بس وہ کہتے ہیں نا زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. تو یہی حالات ہیں لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اگر آپ یقین کرے ہو جالا میم, جب میں شروع میں سوشل میڈیا پہ آ کے بتانے لگی نا کہ میں عہدیداروں کے بارے میں بتانے لگی کہ یہ اس قسم کے رکھتے ہیں تو مجھے ربوہ سے اور دوسری جگہوں سے اتنے فون آنے لگے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی. ہر بندے نے, ہر عورت نے میری تائید کی, مجھے بولا کہ نتیہ باجی اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے ہمت نہیں ہاری, آپ وہاں بھی جا کے بول رہی ہیں, آپ یہاں بھی تھے نا ربوہ میں تو ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھی کہ آپ بولیں گی کبھی نہ کبھی. تو جو کام ہم میں سے کوئی نہیں کر سکا وہ آپ نے کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو اپنے حالات بتانا چاہتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز بھی کیے, انہوں نے بولا ہم آئیں گے سامنے, ہم بتائیں گے. اور اسی دوران 2-3 عورتوں نے مجھے وائس میسج بھیجے کہ ہم آئیں گے بھی لیکن ابھی ان کا انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے تو ہم صبح جو ہے نا بات کریں گے. 3-4 کٹھی تھی ہوئی, ہم نے بلکہ اپنے پروگرام کی پوسٹ بھی تیار کر لی. تو ان میں سے 2-3 نے میسج بھیجے اور اس کے بعد وہ لڑکیاں غائب, انہوں نے ان کے موبائل بلاک ہو گئے اور سب کچھ بند ہو اس وجہ سے کہ انہیں اس سے آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ربوہ میں رہ کے یا جماعت کے اندر رہ کے تو میرا ساتھ دیتی. اور وہ اس لیے بند ہوگی کہ وہ اگر انہوں نے جماعت کے بارے میں یا عہدیداروں کے بارے میں مزید بات کی تو ان کا اخراج ہو جائے گا یا ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی جس کی وجہ سے وہ بیچاری بالکل وہیں کی وہیں چپ ہوگی. تو جب آپ بتائیں کہ اگر مجھے بھی کتنا آپ کے سامنے کی ڈرانے کی دھمکانے کی غلط قسم کی باتیں کر کے کبھی کس قسم کی کبھی کیسی, تو میں تو ان کو سمجھتی ہوں. میں نے تو کہا کہ مجھے تم مار دو گے نا تو بھی میں کبھی بھی نہیں ہٹوں گی اس بات سے, کیونکہ جو میں نہیں چاہتی جو ظلم میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو. اگر آج میں نہ بولی تو کل کو میری بیٹی کو بولنا پڑے گا, اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں خود ہی بولوں. اچھا میم, ہر ایک بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی مثبت رزلٹ ضرور ملتے ہیں. میری الحمدللہ کافی دوستانہ تعلقات ہوئے ہیں بہت سارے احمدیز لوگوں سے, بہت سارے احمدیز لیڈیز سے, بٹ میں نے ایک چینج آف مائنڈ ضرور دیکھا ہے اور میں یہ معذرت کے ساتھ سب کو بتانا چاہوں گا کیونکہ رشتہ کرنا, جائز نکاح کرنا تو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سنت ابراہیمی ہے, اور ایک جائز رشتے میں بند جانا خدا کی قدرت بھی ہے. کئی معاملات میری نالج میں ایسے آ رہے تھے کہ احمدی لڑکیاں تھیں اور وہ اپنی کمیونٹی سے بیزار تھیں اور وہ رشتہ چاہتی تھیں. کئی جگہ کئی لوگوں کی بات چیت چلی اور کچھ جگہوں پہ یہ بات میں نے سنی, لڑکوں نے یہ بتایا کہ لڑکیاں چاہتی ہیں کہ آپ ان کے دیش میں جائیں, وہاں پہ سیٹلڈ ہوں. بٹ آپ کی یہ تمام باتیں سن کے اور جو کچھ حالات آپ نے اسپیشلی ربوہ کے اور کئی جگہوں کے بتائے ہیں تو اب ان لوگوں کے دماغ پہ بھی چینج آ رہا ہے. اور میرے سے کچھ لوگوں نے مشورے جات بھی کی ہیں تو میں نے یہی کہا ہے کہ لڑکی کا بیٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سسرال میں جائے, آپ کے اپنے ہسبینڈ کے گھر جائے. تو جہاں پہ آپ لوگوں کی شادیاں سیٹلڈ ہو رہی ہیں یا آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا قدرت بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیٹ ہوں. اور بیسٹ وشز ٹو آل آف یو, تاکہ آپ اس طرح کے خطرات سے بالکل بچیں اور آپ کی زندگی پرامن گزرے. تو ان باتوں کا کم سے کم ان لوگوں نے ابھی حامی بھری ہے. خدا تعالیٰ سب کے ہم فیوچر کے لیے نیک خواہشات پیش کرتے ہیں. شکریہ, جزاک اللہ.
ہاں جی فیصل بھائی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرے اور ہر ایک کی بیٹی کی حفاظت کرے. اور جی عطیہ جی اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو صدر ہوتے ہیں مرد یا عورتیں ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، یا جو امیر جماعت ہوتے ہیں ان کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، لوگوں کو عہدے حاصل کرنے کا شوق کیوں ہوتا ہے؟ عطیہ بہن آپ بھی جانتی ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں گروپ میں کہ ہم تو بنیے ہیں، اور جس خاندان میں آدمی کی پیدائش ہوتی ہے، جن سنسکاروں میں وہ پلتا ہے، وہ تو رہتے ہیں اس کے پاس. تو احمدی جماعت سے جن بھی لوگوں کا اخراج ہوا ہوگا آج تک، یا یہ کہ ان کو نکالا گیا ہوگا، تو ٹھیک ہے کچھ ٹائم تو سب کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ایسی معاملات میں سے نکلے. بٹ یہ جیسے 70 طرح کے چندہ جات بتائے جاتے ہیں، 70 طرح کی پابندیاں بتائی جاتی ہیں، 70 طرح کے رشتے ناتوں میں ٹینشنز کریٹ کیے جاتی ہیں. اور ابھی قادیان کا ایک لیٹر آپ نے دکھایا جس میں کہ قادیانی لوگوں کو ہی پابندی لگا دی گئی کہ وہ اپنے گھروں سے کہیں باہر بھی جائیں گے تو جی انہیں اجازت لینی پڑے گی. اور میں عید کے موقع پہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں قادیان میں کچھ قادیانی دوستوں کے پاس جاؤں گا، بٹ میں اس لیے ارادہ ملتوی کر رہا ہوں کہ خام خواہ کبھی ان پہ سوال و جواب شروع ہو جائیں. تو خیر میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنے چندہ جات اور اتنی بندشوں سے چھٹی ملے گی اور وہ پیسے بچیں گے اور وہ پیسے اپنی فیملی پہ کام آئیں گے، اپنے بچوں کے کام آئیں گے، تو ایک اچھی فیلنگ تو ہوتی ہوگی. بتائیں. شکریہ. السلام علیکم. میں آپ دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اجالا میم صاحب آپ کو بھی اور امیر صاحب کو بھی، امیر فیصل صاحب کو بھی، کہ ایک انتہائی امور سے ریلیٹڈ آپ محو گفتگو ہیں. جس آڈیو کو سنتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ نئی چیز سامنے آتی ہے، زیادہ چیزیں ایسے ہی آ رہی ہیں. بلا شبہ یہ ایک منفرد اور نمایاں شخصیت کی حامل ہیں محترمہ عطیہ صاحبہ. ان سے تعارف اگرچہ نہیں ہے لیکن ان کی جو گفتگو سنی ہے، جب ان کو فریق مخالف نے مخاطب کیا تو مجھے 101% یقین ہوا کہ یہ مرضیت جو ہے، مرضیت کے بارے میں جو کچھ یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ بالکل حق ہے، سچ ہے. چونکہ عمومی طور یہ بھی ممکن ہے، محال تو نہیں ہے کہ تعصب یا اختلاف کے بنا پہ بلیم کیا جائے، الزامات لگائے جائیں، جھوٹ بولا جائے. یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اب لیکن عطیہ میم صاحبوں کو دیکھا، انہوں نے چونکہ جو چیزیں ڈسکس کی ہیں، جو بیان کی ہیں، مرد حضرات جو یہاں پہ موجود ہے، انہوں نے زبان درازیاں کی ہیں، بدتمیزی بد اخلاقی کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کو گالیاں تک دی گئی ہیں. اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں عطیہ میم صاحبہ نے، ان کے آگے مرزائی قلب جو ہے وہ لاجواب ہوا ہے. تو یہاں پہ یہ صداقت کا، یہاں پہ میں اس کا ادراک کر سکتا ہوں. اور تشخص ہوتا ہے انسان کو کسی بھی شخص کی باتوں کا کہ جب اس کا جو جواب فریق مخالف بد تمیزی بد کلامی سے دے. باقی شکریہ آپ کا، اللہ خوش رکھے. اصل میں عہدے کا یہ آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ لوگوں کے حالات سے واقف رہتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پاس جو عہدے تھے، مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ میں چھوٹے بچیاں جو تھیں ان کو اچھی گائیڈ کر سکتی تھی. پڑھاتی رہی ہوں 5-6 سال، ان کو میں نے پڑھایا، اچھی باتیں سکھائی، قرآن پڑھایا، ان کو نماز پوچھتی تھی کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، نماز کیسے پڑھتے ہیں، ان کو کیسے نماز کا ترجمہ کیا ہے، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، بس یہ چیزیں سکھا دیتی تھی ان کو. اور ان کے چھوٹی موٹی باتیں سنتی، سوال جواب ان سے کرتی تھی، جھوٹ نہ بولنا، ایسی کی تلقین کرتی ان کو. اور اس سے یہ خوشی ہو جاتی تھی مجھے کہ چلو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کسی بچے کی کوئی اچھی تربیت ہو رہی ہے. تو باقی جو صدر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اختیارات یہ ہوتے ہیں کہ یہ مطلب اس سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو وہ صدر کے پاس جاتا ہے نا. جیسے کہ اب میرا کوئی مسئلہ ہے یا خدا نخواستہ مجھے کوئی مالی مدد کی ضرورت ہے یا کوئی ایسی چیز جو مجھے امور عامہ سے ضرورت ہے، وہ سب سے پہلے میں اپنے محلے کی صدر کو بتاؤں گی. اور صدر صاحبہ امور عامہ میں اپلیکیشن بھیجیں گی. سائن میں جو اپنی اپلیکیشن لکھوں گی وہ میں امور عامہ کے نام لکھوں گی، صدر صاحبہ کے سائن ہوں گے اس کے اوپر، اور محلے کے صدر کے بھی سائن ہوں گے، صدر صاحب اور صدر صاحبہ دونوں کے سائن ہوں گے. تو پھر اس کے بعد وہ امور عامہ میں جائے گی، امور عامہ میں اس کے اوپر کام ہوگا. اگر ان کا دل کرے گا تو وہ کریں گے. اور صدریں اکثریت یہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی مرضی کی صدریں چنتے ہیں، وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ایسے لیٹروں پہ سائن کرنے سے انکار کر دیتی ہیں. اور اگر وہ سائن نہ کریں گی تو وہ لیٹر آگے جاتا ہی نہیں ہے. اور وہ لیٹر آپ جب تک صدر کے سائن نہ ہو تو جائے گا نہیں، تو آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو وہ مسئلے کو ہر جگہ ٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہ ان لڑکیوں نے، عورتوں نے مجھ سے کمپلین کی. ربوہ میں تقریباً یہ 2000
9-10 की बात है। तब मेरा बच्चा जो है काफी छोटा सा था, तो रब्बा में मुकाबला जात हुए थे। दूसरे मुकाबला जात तो आपस में जो ये करते हैं तो उनमें तो इनको पता भी नहीं चलता कि किसने कुरान सही पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा। लेकिन जो दिल्ली और तहसील की सतह पे हुए थे उसमें बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों से काफी लायक फायक पढ़े लिखे लोग आए थे। उन्होंने आके स्कूल में इंस्पेक्शन भी की और बोर्ड के ऑफिसर थे, उन्होंने कुरान सुना। तो उनमें से 90% औरतों ने गलत कुरान पढ़ा जो कि कादियानी औरतें थी। तो फिर रब्वा में एक हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि जी हमारी औरतों को तो कुरान नहीं आता, आज पता चला। तो फिर उन्होंने ड्यूटियां लगाई जी महलों की सतह पे। मेरे पास भी उस वक्त काफी औरतों की ड्यूटी थी कि इनको कुरान पढ़ाना है। खैर वो बड़ी औरतें थी, उम्र में भी कोई मुझसे बड़ी थी अक्सरियत, तो वो बिजी भी होती थी, कोई जॉब करने वाली थी, कोई बेचारी बहुत ज्यादा मतलब उसे भूल जाता था और उसे अब इस उम्र में समझाना भी मुश्किल था। तो इस किस्म के लोग थे। तो मतलब जो बेसिकली बात करने का मकसद यह है कि जो ये सदरे वगैरह हैं इनको तो खुद नहीं कुछ आ रहा होता कि ये किसी को 2 लफ्ज पढ़ा दे। ये सिर्फ चुनी इसलिए जाती है ताकि ये लोगों के काम अटकाए रखें और इजलास और जलसे और चंदों के चक्रों में डाल रखें लोगों को। और अगर लोगों का अपना कोई मसला हो तो बिल्कुल उससे आगे ना जाने दें। मैं ऐसी बहुत सी फैमिलीज को जानती हूँ जो रब्बा में बेचारी 5-5 बच्चों की माएँ इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे भी आप कह सकते हैं कि वो हैं। वो इस वजह से कि एक औरत है जो मलम की बीवी थी, उसके 4 बेटे थे और 5वां बच्चा उसको होने वाला था। और मलम साहब का गुनाह ये था कि मलम साहब ने किसी मुसलमान का निकाह पढ़ा दिया। उसकी वजह से उनको अखराज जमात की सजा हो गई, अखराज निज़ाम जमात की सजा। अब इनका ड्रामा ये भी है ना, कहते कि ये निज़ाम जमात की सजा है जी, आपको एमडीए से नहीं निकाला, आपको निज़ाम जमात से निकाल दिया। तो एमडीएत में तो आप जब मर्जी वापस आ सकते हैं, तो माफी मांगे तो एमडीएत में वापस आ जाए, फिर निज़ाम में शामिल हो जाए। तो ये ड्रामेबाजियां इनकी। वो मल्लम साहब बेचारे जो थे वो वैसे भी बीमार रहते थे पहले भी, वो काफी उनको कोई मैदे में अल्सर वगैरह था, तो इसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी बहुत ज्यादा बीमार और डिस्टर्ब थे। और ऊपर से उनकी बीवी बेचारी भी, बच्चों छोटे छोटे बच्चे उनके मतलब सबसे बड़ा बच्चा जो था उसका उस वक्त 6 साल का था और उसको ये 5वां बच्चा होने वाला था उसके पीछे। तो वो शदीद परेशानी के आलम में रब्बा आई। दारुल जाफत में 15 दिन वो रुकी। तो वहां पे उसकी मुलाकात मेरी मुझसे बड़ी वाली बहन जो है उससे हुई। उसका नाम भी अतिया, उसको भी खलीफा सालिस ने नाम रखा था, मिर्जा नासिर अहमद साहब ने। तो मेरे अबू इतने अकीदतमंद थे कि उन्होंने चेंज भी नहीं कराना चाहा कि जी ये मिर्जा साहब के मुंह से नाम निकल गए तो बस ठीक है, दोनों का एक ही नाम रख दिया तो ठीक है। तो ये अजीबो गरीब ही हमारे थे। बहरहाल वो बेचारी औरत जो थी वो मेरी बहन को मिली तो उसने उससे पूछा तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो। तो वो कह रही थी कि वो नवाला मुंह में 3 दफा उसने कोशिश की डालने की तो वो नहीं डाल सकी और उसकी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से परेशान हो। तो उसने मुझे बताया कि उसका मियाँ मलम था और उसे अखराज की सजा हो गई है, तो जो क्वार्टर था वो खाली करवा लिया जमात ने और अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हम शेखुपुरा से मेरा ख्याल वो आई थी। आपकी बातों से अंदाजा होता है कि ये जो निज़ाम है ये बिल्कुल जिस तरह गवर्नमेंट ऑफिस के निज़ाम होते हैं, एक ब्यूरोक्रेसी होती है और जिसमें हर फाइल जो है वो आगे चलती है जब उसके नीचे रुपयों के पहिए लगाए जाते हैं। जब तक रुपयों के पहिए, रिश्वत के पहिए ना लगाए जाएं वो फाइल एक कदम नहीं चलती। लेकिन पहिए लगते ही वो फाइल दौड़ने लगती है और हर मंजिल जो है, हर चढ़ाई जो है वो क्रॉस कर जाती है, हर खाई को फलांग जाती है और मतलूबा नताइज हासिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सेम वही सिस्टम है। और अब रब्वा में जो है ना उसने बोला कि मुझे यहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं थी, मैं दारुल जाफत आई थी और दारुल जाफत वालों ने 15 दिन से ज्यादा रखना नहीं होता। अब ये भी कह रहे हैं यहाँ से चली जाओ, तो मैं कहाँ पे जाऊँ। मेरे मियाँ का खराज हुआ है, मेरे इन मासूम बच्चों का क्या गुनाह है, मेरा क्या गुनाह है। मैं ऐसी हालत में कहाँ पे जाऊँ कि जब मैं खुद प्रेगनेंट हूँ, छोटे छोटे बच्चों का साथ है और वो मल्लम बेचारा जो है इधर उधर फिर रहा था, कोई मकान मिल जाए या कोई और जॉब मिल जाए। जाएगा उसका अखराज हुआ था, उस गरीब की कोई सुन ही नहीं रहा था, किसी जगह भी उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो फिर मेरी बहन जो है उसको अपने साथ ले आई और छोटी बहन के घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली था तो उसने उसको बोला कि तुम यहाँ पे रह लो।
जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो, तो बच्चा हो जाए तो उसके बाद देखेंगे, कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। तो उस पर मेरी बहन के खिलाफ शदीद किस्म की मज़ामत की सब ने कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसको खराज वाले की बीवी को अपने साथ लाने की, क्यों तुमने उसको जगह दी। और फिर उस बेचारी का जो मोहल्ले में बहुत ज़्यादा उसके साथ मुश्किल टाइम गुजरे, और अभी भी अल्लाह ताला उसको खुश रखे, बेचारी पता नहीं किस हाल में होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाजर जो अमूर आमा सलीमुद्दीन साहब हैं, मुझे बहुत लोगों ने बताया जो मलेशिया में हैं कि हम लोगों को वो स्पॉन्सर कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गए हैं उनके पास जो जिनके बच्चे उधर फंसे हुए मलेशिया में, तो उन्होंने कहा कि हमारी मदद करें। तो उन्होंने कहा स्पॉन्सर है ही कोई नहीं, और उनके सामने ही कोई और आया जो अमीर थे, उन्होंने मोटरसाइकिल की चाबियां टेबल पर रखी और कहा कि हम जी आपके लिए नाजर साहब गिफ्ट लाए, ये गिफ्ट है आपका। तो बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, तो उन्होंने फौरन कहा कि हुक्म करें जी, आपका मैं क्या काम कर सकता हूँ। और उन्होंने भी सेम वो स्पॉन्सर वाला मामला उनके सामने रखा, और उन्होंने दूसरी बात भी नहीं की। और इस औरत को जो पहले बेचारी गई थी, उसको बोला तुम बाहर बैठ जाओ, तुम्हारा काम हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हें बता चुके हैं। और वो लड़का जो चाबी दे के मोटरसाइकिल की, असल में वो चाबी उसने उसको दी थी इनके नाजर साहब को वो चाबी दी तो नाजर साहब चल पड़े, और नाजर साहब ने फौरन जो है ना उस लड़के को स्पॉन्सर निकाल के सब कुछ करके उसको बोला मैं तुम्हारा काम कर दिया। और उस लड़के ने बाहर आके फिर उस औरत को बताया कि यहाँ पे काम चाबी से होता है आपके पास चाबी नहीं थी, आपको उसने खाली हाथ भेज दिया, देख लें। तो चाबी दें तो काम होते हैं, ऐसे नहीं होते। अब तक के अतिया मैम द्वारा दी गई जानकारी के बिहाफ पे और इतनी मालूमात कलेक्ट होने के बाद मैं अहमदीज जमात निज़ाम के अपने फ्रेंड से ये अपील करता हूँ कि टॉपिक टू टॉपिक डिस्कशंस शुरू करें। हमारा मकसद खुदा न खास्ता कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं होता है, और ये सब लोग गवाह हैं इस बात के। मैं सबसे पहले अपने अहमदी निज़ाम जमात मेंबर से ये जानकारी चाहता हूँ कि चलिए अतिया मैम पे तो ये बातें कही जा सकती हैं कि जी उनका इखराज हुआ या ये कि उन्होंने जमात छोड़ी, दावा तो ये है अतिया मैम का उन्होंने जमात को छोड़ा है। तो चलिए जी, मुखालफत में 10 बातों की जगह 12 बातें कह सकती हैं। बट अहमदीज निज़ाम से जुड़े हुए मेंबर्स जो कि अहमदी निज़ाम जमात का हिस्सा हैं, वो सबसे पहले आके अपना टॉपिक ये बताएं कि एक आम अहमदी जो कि ना तो किसी ओहदे पे है, ना ही उसे 2 पैसे की तनख्वाह मिल रही है अहमदी जमात से, ना कुछ है, उसे क्या फ़ायदा है अहमदी जमात से जुड़े रहने का। ये वाला टॉपिक मेरी ख्वाहिश है कि रखें, और इस टॉपिक से काफ़ी कुछ वाज़ेह और क्लियर हो जाएगा, और इस हिसाब से इंशाल्लाह फिर हम टॉपिक टू टॉपिक चलते रहेंगे। और मैं पुरखुलूस दरख्वास्त करता हूँ अहमदी निज़ाम जमात मेंबर से कि वो आएँ और शुरू करें। जी फैसल भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल रखा है उनके सामने, तो लेट्स सी कि उनमें से कोई आता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन फिलहाल हम यही सवाल अतिया जी के सामने रख देते हैं कि वो ये बताएं कि आम मेंबर को, जबकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा होता, उसको जमाती निज़ाम के साथ जुड़े रहने पर वो क्यों इतना ज़्यादा मुसिर होता है, और इखराज या तो खुद नहीं छोड़ता, या इखराज हो जाए तो वो इतना ज़्यादा बेचारा परेशान क्यों हो जाता है, उसको कौन सा नुकसान हो जाता है इसमें। जी फैसल भाई, ये किसी ने सवाल किया कि अहमदीज जमात मेंबर्स से फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्लीज टेल कि अहमदीज निज़ाम में रहने से एक कॉमन अहमदी को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आम आदमी को समझ नहीं होती, आम आदमी अकीदत में फंस जाता है, और वो अकीदत में ये समझता है कि देखो दूसरे मुल्कों में जैसे कि ये बताते हैं कि तुम्हें तो पता ही नहीं है, अगर तो तुम मुसलमान होते तो देवबंदी तुम्हें ऐसे कर देते, वैसे कर देते, धमाके करवाते, किसी दहशतगर्दी का शिकार हो जाते तुम। ये मौलवी झूठ बोलते हैं, ये मौलवी ऐसे हैं, ये मौलवी वैसे हैं, इनकी कोई बात ना मानना, इनकी तरफ देखना भी नहीं। शुक्र पढ़ो तुम तो एक खिलाफत के जेरे साया आ गए हो, तुम तो एक निज़ाम के अंदर आ गए हो, और तुम तो एक बहुत अच्छी जमात के अंदर आ गए हो जो 73वां फिरका है और जनती जमात है। कोताहियां होती हैं जमातों में, कोई बात नहीं, कोताहियां हैं, लेकिन तुम इस पर डटे रहो, साबित कदम रहो। और वो इस चक्कर में सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चों को कोई, वो इसलिए भी खुश रहते हैं कई लोग कि जैसे कि किसी को मेरे जैसा कोई मिल जाता है कि उनके बच्चों को पढ़ा रहा है या उनका ख्याल रख रहा है, उनको अच्छी बुरी बात बता रहा है। कई लोग बेचारे इस बात से भी खुश हो जाते हैं, और कई इससे भी खुश हो जाते हैं कि
ہمیں باہر کے رشتے مل جائیں گے. موسٹلی میں نے دیکھا ہے ربوہ میں آپ کے جو بیسیکلی وہاں پنجاب کے رہائشی تھے، ربوہ کے رہائشی تھے، وہ دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو گئے ہوئے، اور وہاں پہ اب مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے، قصبوں سے، گاؤں دیہاتوں سے لوگ ربوہ میں آ کے جو ہے نا رہنے لگ گئے، اور انہوں نے ماحول کو پہلے سے بھی زیادہ گندا کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے نیچر ہیں، اپنے اپنے خاندان ہیں، اپنے اپنے ان کے کلچرز ہیں، اور وہ جو سارا کچھ لے کے ربوہ میں آئے ہیں. وہاں پہ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ صرف باہر کے ملکوں میں آنا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کی، بیٹیوں کی شادی کے ذریعے، کوئی بیٹے کی شادی کے ذریعے باہر کے ملکوں میں آنا چاہتا ہے، مالی طور پہ مستحکم ہونا چاہتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا بہت چندہ دے کے جماعت میں گھسنا ہی ہے نا، باقی تو ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی. تو وہ پھر اس نظام، اس کلٹ میں دستا چلا جاتا ہے. اور ایسے سری لنکا میں بھی کچھ لوگوں نے جماعت قبول کی جنہوں نے یہاں آنے کے لیے کی تھی. وہ پہلے عورت جو ہے وہ سنی تھی، اور میاں بیوی تھے اور 4 بچے تھے. پہلے وہ سنی تھے، انہوں نے کیس کیا تو پتہ لگا سنیوں کا تو کیس چلتا نہیں، وہ شیعہ بن گئے. شیعہ بن کے انہوں نے UNHCR میں کیس کیا. جب شیعوں کے کیس بھی وہاں پہ ریجیکٹ ہوتے دیکھے تو وہ MD بن گئے کہ چلیں یہاں سے تو پھر اسپانسر مل ہی جائے گا، اگر ہم یہاں سے بھی وہ ہو گئے تو ریجیکٹ ہو گئے. تو یہ اس چکر میں لوگ زیادہ تر قادیانی ہوتے ہیں. اور پھر ربوہ سے ایسی بہت سی فیملیز سری لنکا میں آئی تھیں جن کو ربوہ میں آئے ہوئے صرف 1 سال یا 2 سال ہوئے تھے. اور وہ جب سری لنکا میں آئی تو جو لوگ مجھے جانتے تھے ذاتی طور پہ، میرے جن سے تعلقات تھے، اڑوس پڑوس تھے یا کوئی جاننے والے، انہوں نے مجھے اسپیشلی فون کر کے بولا کہ عطیہ باجی فلاں فلاں نام کے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ ان سے کوئی رابطہ تعلق نہ رکھنا، کیونکہ وہ لوگ فلاں فلاں لوگوں کے قتل میں ملوث تھے، اور وہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں. یہاں بھی انہوں نے 1 سال 1.5 سال گزارا ہے. اس میں انہوں نے جھگڑے، لڑائیاں اور مار کٹائیاں کی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ ڈنڈے لے کے لوگوں کے پیچھے جاتے رہے. اور اب یہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ سائلم کرنے آئے کہ ہم JMD تھے اور ہماری جان کو خطرہ تھا پاکستان میں، اور ہم نے MD ہو گئے تو اس لیے ہمیں وہاں پہ لوگوں کی سے خطرہ ہو گیا تھا تو ہم آ گئے. تو اس قسم کے لوگ جو ہیں MDیت میں آتے ہیں. تو جی عطیہ جی بہت شکریہ. 2 سوال ہیں میرے پاس، اور بے شک آپ بریف جواب دیجیے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے تو ظاہر ہے آپ احمدیوں میں رہی، اور احمدی معاشرہ ہی آپ کے ارد گرد تھا، اسپیشلی جب آپ نے ربوہ میں اپنی زندگی کے 19 سال گزارے. اب جبکہ آپ کا ایکسپوئر باقی دنیا سے ہوا ہے، دیگر مسلمانوں سے بھی ہوا ہے، اور باہر کے ملک میں امریکہ میں جانے کی وجہ سے اور لوگوں سے بھی ہوا ہے، تو آپ کو لوگوں کی شخصیت میں کیا فرق نظر آتا ہے کہ احمدیوں کی شخصیت میں کیا چیز تھی ایسی جو تقریباً ساری کمیونٹی کے اوپر ایک چھاپ سی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں جو ایک آزاد سوچ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ ہماری ایک ممبر نے کمنٹ کیا ہے کہ آپا کوسی اور عبد العلیم صاحبہ کے درمیان عہدے کی باریاں لگی ہیں. آپ فیصل بھائی ان سے یہ بولیں کہ جو مجھے کہتے ہیں کہ اس کا اخراج ہوا ہے وہ ایک بھی کوئی ثبوت پرووائڈ کر دیں کہ میرا اخراج ہوا کس وجہ سے ہوا ہے اور کب ہوا ہے، جبکہ میں نے آپ کو رسیدیں بھی اپنی دکھا دی کہ میں کس وقت تک چندہ دیتی تھی اور کب میں نے جماعت چھوڑی ہے. مفتی بشیر رضا قادری جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں، اور احمد رضا بھائی اس بات کے گواہ ہیں، اور ضیاء رسول بھائی اس بات کے گواہ ہیں، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں، اور پوری جماعت اس بات کی گواہ ہے کہ میرا اخراج نہیں ہوا. میں جماعت کے ہی بیس پہ یہاں پہ امریکہ آئی تھی، جماعت کا ہی ایک سائلم کیا تھا کہ مجھے جو ہے مطلب باقی لوگوں کی طرح میرا تو خیر آپ کو پتہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ میرا ریئل کیس تھا کہ میرے بچوں کا ایشو تھا، میرے بچے چھینے گئے، میرے ساتھ اتنی ساری زیادتیاں زندگی میں ہوئی، اور میں نے یہی کہانیاں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہی UNHCR والوں کو بتائی تھی تو میں یہاں تک آئی تھی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کسی نے اخراج نہیں کیا، میں تو صرف اس کلٹ سے تنگ آ کے نکل گئی. اور آپ یقین نہیں کر سکتے فیصل بھائی کہ میں کتنے عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھی جب میں نے جماعت چھوڑی. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا دل اور دماغ اور میری روح جو ہے نا وہ جیسے کسی تلاش میں ہے، اسے کچھ چاہیے، وہ کچھ چاہتی ہے مجھ سے کہ میں کچھ کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اپنے دل کو اور دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے. میں نے چھوڑ دی جماعت، بس اب مجھے خود ہی مطمئن ہونا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا، میں 4 سال تک یہ دیکھتی رہی کہ میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، ماں یا میرا کوئی اور رشتے دار جو مجھ سے رابطہ کر لیں گے
تو میں نے چھوڑ دیا جماعت، تو کوئی بات نہیں ہے، دین اپنا ہوتا ہے ہر ایک کا، تم ہماری بیٹی ہو یا بہن ہو تو ہم تم سے رابطہ ختم نہیں کریں گے۔ تو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کسی جماعت والے نے مجھ سے رابطہ کیا اور نہ ہی کسی گھر والے نے کیا۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں سے، ضیاء بھائی سے، ان لوگوں سے میرا رابطہ ہونے لگا، تو آپ خدا پہ یقین کریں کہ مجھے ایک منزل مل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اسی چیز کے لیے بے چین تھی کہ میں کسی کو بتاؤں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا مجھ سے، یہ جو دل بھر کے بیٹھی ہے نا، دماغ اپنے کو پاگل کر لیا اور اپنی روح کو اتنا بے چین دیکھتی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ظلم اور زیادتیاں ان مظلوموں کی آہیں تھی، جو یہ خود نہیں بتا سکتے، اتنے بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ خود اپنی تکلیف بھی نہیں کسی کو بتاتے، تو کم از کم تم تو بتاؤ۔ تو شکر الحمدللہ کہ میں بتانے لگی، اور میں آپ یقین کریں کہ میں اس سے 90%، 99% بلکہ ٹھیک ہو چکی ہوں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے سکون ملا اس چیز سے کہ جب میں نے ان کی آواز آپ تک پہنچائی، ان لوگوں کی جو لوگ اپنے لیے نہیں بولتے۔ آپ یقین کریں اتنے اتنے مظلوم اس جماعت میں ہیں کہ روتے ہیں دیواروں دروازوں کے پیچھے، اور بستروں میں منہ چھپا کے اور باتھ روم میں گھس کے ایسے کر کے روتے ہیں، لیکن سامنے آ کے بولتے نہیں، کہتے کیا کریں۔ یہ ایک اور ممبر کا کامنٹ آیا ہے، عہدے لینے کا فائدہ صرف عہدے دار ہی کو ہوتا ہے، اسے اپنی من مانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی ہوتی ہے، سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، جس کو وہ عزت سمجھتا ہے بے شک وہ پیچھے سے اسے گالیاں پڑ رہی ہوں۔ عہدے دار کو ہر بڑے فنکشن پر بلایا جاتا ہے، مرزا فیملی سے اور بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کا موقع ملتا ہے اور بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بس یہی کچھ ہوتا ہے۔ عطیہ جیسے لوگ کم ہوتے ہیں جو خدمت کے شوق میں عہدہ لیتے ہیں۔ اور جالا میں آپ کو بتاؤں، اتنی عورتیں روا میں جن کے بچے چھینے گئے، ان کی شادیاں دوبارہ کرائی گئی، ان کے خاندوں نے جنہوں نے ان سے نکاح کیا، سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینے، کوئی 10 دن، کوئی 14 دن، کوئی 18 دن ان کے ساتھ رہا اور چلا گیا واپس جرمنی، کینیڈا، امریکہ، لندن، اور ان بیویوں کو کہیں کہیں سال وہ واپس نہیں گیا دیکھنے، ملنے، بات کرنے۔ اور جب ان بیچاریوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ تو ان کو یہاں سے طلاق کی دھمکیاں دیتے رہے، اور جب انہوں نے طلاق جب نہیں ان کو مطلب وہ باز آئی کہ ہمیں بلاؤ بلاؤ یا خود ادھر آ جاؤ، ہماری زندگی تباہ نہ کرو، تو پھر انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ عطیہ میم، آپ کی تمام باتیں سننے کے بعد خدا شاہد ہے، گواہ ہے کہ دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، آپ کے بہتر مستقبل کے لیے، اور بہت ساری باتیں، بہت ساری مشکلات آدمی کی زندگی میں اس لیے آتی ہیں کہ خدا نے اس کے لیے اس باتوں سے بہت بیٹر بلکہ بیسٹ لکھ رکھا ہوتا ہے نصیب میں۔ ہم آپ کے بہترین فیوچر کے لیے آپ کو نیک خواہشات پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ خدا آپ کے نصیب کو بہت ہی بلند و بالا کرے گا، اور آپ کو تمام ترقیاں دین اور دنیا کی ملے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے بڑی تو یہ ان کے مزاج کی تبدیلی مجھے ملتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں بہت اخلاق ہے، بہت تمیز ہے، لوگ کسی کی ذاتی معاملات میں بات نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو کیا ہے کہ ایسی تو میں لگے رہتے ہیں، جب بھی کسی سے ملیں گے پوچھیں گے تم کہاں کے ہو، کیسے یہاں پہ آئے ہو، تمہاری شادی ہوئی ہے کہ نہیں، کہاں پہ ہوئی ہے شادی، بچے کتنے، سارا کچھ پوچھنے کے بعد اس کے اندر نقص ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ لوگ اچھی طرح سے ملتے ہیں، اور اگر کوئی اپنا دکھ بتا دے تو پیار محبت سے سنتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارا ہر صورت میں ساتھ دیں گے، اور ہمیں کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہے۔ تو ہم لوگ، تم اگر ہمیں نہ بھی بتاتی تو بھی ہمیں تمہاری باڈی لینگویج سے، تمہارے چہرے سے، تمہاری آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا جی، میں لاسٹ سوال یہاں پوچھ لیتی ہوں جب تک آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں۔ ایک بہت ہی خاتون جو میری دوست تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جماعت احمدیہ کی جو افراد ہیں اس میں سے آپ سمجھیں کہ 95% لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں۔ کچھ جب اخراج ان کا ہوتا ہے نظام جماعت سے اور وہ اس سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں، تو وہ ساری کیفیت جو ہے وہ اس پوری فیملی کو نفسیاتی مریض کر دیتی ہے۔ دوسرا، سیلف رسپیکٹ کی قدم قدم پر سیلف رسپیکٹ کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اور جو باقی رہ جاتے ہیں، جو جماعت کے کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس ڈر سے کہ کوئی ایسی ویسی بات ان کے گھر میں نہ ہو جائے، کوئی بچہ بغاوت نہ کر دے، کوئی بچہ مرضی سے باہر شادی نہ کر لے، کوئی اور ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا اخراج ہو جائے، تو وہ اس ڈر کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میری ریڈنگ ہے، جس کسی سے بھی ملے ہیں اس کی شخصیت میں ایک بگاڑ آ گیا ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا، میرا تو اتنا زیادہ ایکسپوئر نہیں ہے، لیکن آپ بتائیے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ جی فیصل بھائی، بس یہی میں بھی سمجھتی ہوں کہ مجھ پہ جو مشکلیں آئی ان کے پیچھے یہ راز اور حکمت چھپی ہوئی تھی کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ کیوں آ رہی ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں عجیب سی کشمکش میں تھی کہ خدا میں نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ میرے ساتھ یہ مشکلیں ختم نہیں ہو رہی۔ ہاں جی ڈیفینیٹلی اجالا میں ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ دیکھیں اب میری طبیعت پتہ کیسی تھی، آپ کو میں بائی کارڈ بتاتی ہوں کہ میں 9th 10th میں جب پڑھتی تھی نا، اگر کہیں پہ کوئی ایسی ریڈنگ کرنے ٹیچر مجھے کھڑا کر رہے کہ آپ یہ پڑھو اور اس میں گناہوں کے بارے میں کوئی لکھا ہوا ہو اور اس میں کسی برائی کا نام لکھا ہو، جیسے کہ یہ زنا کا لفظ بولتے، تو میں آپ یقین کریں نہیں پڑھ سکتی تھی، اور میں کہتی تھی ٹیچر کو آئی ایم سوری آپ مجھے یہ والا صفحہ نہ پڑھائیے، یہ والی لائن نہ پڑھائیں، پھر میں پڑھوں گی۔ تو ٹیچر کہتی تھی ٹھیک ہے آپ اگلا پڑھ لو۔ تو مطلب مجھے اتنی شرم آتی تھی اس قسم کی بات سوچتے کرتے، ایون کہ اگر کوئی میرا بھائی یا میرے میاں بھی کبھی کسی کو گالی دے رہے ہوں یا میرے سامنے چیخیں تو میں کانپنے لگ جاتی تھی۔ میری ساری فیملی گواہ ہے اس بات کی کہ مجھے اپنے میاں سے اتنا ڈر لگتا تھا میرے پہلے ہسبینڈ سے کہ ان کا فون آ جائے تو میں اتنا کانپتی تھی کہ میرا بہت برا حال ہو جاتا تھا کہ میرے بہن بھائی میرے ہاتھ پاؤں ملتے رہتے تھے اور میرے دانت بجتے تھے۔ اور عطیہ میم، یہاں ایڈمن موڈ پہ ہی میں آپ کو ہی مخاطب کر کے ایک امپورٹنٹ جانکاری دے دیتا ہوں کہ پیور ڈسکشن گروپ میں 10 طرح کے لوگ شامل ہیں، اور ایک نیا تجربہ بھی ہوا ہے کہ کوئی بھیکاری کانسے کا کٹورا لے کر بھیک مانگتا ہے، اور مجھے یہ تجربہ ہوا ہے کہ ایک گواہ کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے اور بھولے بھالے مظلوم لوگوں کو مس گائیڈ کر کے پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ میری جانکاری میں وہ دونوں نمبر ہیں۔ میں نے اس کو کھلے عام کہا جو وکیل بنا تھا کہ بھائی اس ممبر کو لا پیور ڈسکشن گروپ میں اور میرے سے بات چیت کرا، اور میں پروف کرتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ کیونکہ وہ جھوٹا تھا، اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو یہ وکیل بن رہا تھا، میں نے اس کو کئی بار کہا کہ تو گروپ میں بات کر لے، اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ سچ کہتی ہے دنیا کے سچ کو آنچ نہیں ہے۔ تو میں سبھی ڈیئر ممبر سے آپ کے توسل سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے خون پسینے کی کمائی کو ایسے فراڈ لوگوں پہ نہ دیں۔ ایک ایک پیسے کا اپنا حساب رکھیں۔ کوئی بالکل آپ کا جانکار قریبی لوگ آپس میں کوئی ایسا ہے تو دیں، نہیں تو آپ اور اپنے بچوں کا دیکھیں۔ خدا تعالیٰ سب لوگوں کا بھلا کرے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ یقین کریں کہ چھوٹا سا ربا سے چنیوٹ کا سفر ہے، صرف 15 منٹ کا۔ میں کبھی وہاں سے وہاں تک اکیلے نہیں گئی زندگی میں، اور بازار بھی جانا تو 1000 بار سوچنا، بچہ بیمار ہو گیا تو کوئی گھر میں مرد ہوگا تو بچہ ساتھ لے کے جائے گا، میں کیسے جاؤں۔ شکریہ فیصل بھائی، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کسی کو کہہ دینے کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حامل و ناصر ہے، وہ بہترین رزاق ہے۔ جی عطیہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ سب اس آپ کی جو زندگی جس طرح گزر رہی ہے، اس سے دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے آپ کو نئے دوست، احباب، ساتھی، سہیلیاں اور یہ سارے گروپس، اظہار بیان کا کے لیے ایک پلیٹ فارم، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو عطا کیا ہے۔ عطیہ میم، آپ سے اور سبھی ڈیئر ممبر سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے فراڈ لوگ ہیں، اور میری جانکاری میں اب تک جتنے بھی نمبر آ رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو رافضی بتا رہے ہیں۔ شیعہ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ شیعہ تو الحمدللہ بہت اچھی کمیونٹی ہے، بہت اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور میں صرف ایک تجربہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایسے ایک آدمی کا انٹرویو لیا، اس نے مجھے اپنے آپ کو شیعہ سید بتایا، اور میں نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ واٹ از دا میننگ آف شیعہ سید؟ تو اس غلیظ بھیکاری کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ شیعہ سید ہوتا کیا ہے، کہتے کسے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے لوگوں کی آڈیو سیو ہیں، اور یہ جس نے فراڈ کیا ہے تحسین نام کے آدمی کے ساتھ مل کر، تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو ان کی پارٹنرشپ ہوئی ہوگی۔ میری جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ انڈین 5000 روپے ان کو ملے ہیں، اور ایک کالو راوزی ہے وہ بھی،
अली बदरजा उसका नाम है, हमारे से रिमूव होके उसने अपना ग्रुप बनाया। उसने तो 25-25 हजार रुपए लिए, लोगों से भीख के तौर पे भीख मांगी और फिर उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया और ये कहा कि देखो मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। तो सब लोगों को पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए, बल्कि हम तो बनिए वाली पॉलिसी बताएं कि तहकीकात करने की भी जरूरत क्या है। जिसे आप वेल नोन जानते हो उसे दें, नहीं तो अब बेस्ट है कि अपने और अपने बच्चों का देखें। खुदा सबका भला करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक आखिरी बात आपसे ये कहना चाहती हूँ फैसल भाई, आपकी तवज्जुह से, कि देखें ये लोग मुझे जो भी कहें कि मेरी तीसरी शादी हुई है, जो भी आपको सब पता है, सारी सूरत हाल आपको बताई कि मैं कभी भी अपने पहले हस्बैंड से तलाक नहीं लेना चाहती थी और ना ही मैं अपने बच्चे छोड़ सकती थी, ना मेरे लिए इतना ये सब कुछ सहना आसान था। जी जज़ाकल्लाह उजाला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको। जी फैसल भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये असल में ना लोग अब ये मिर्जा साहब के इतनी ज्यादा कहानियां सुनते हैं ना कि इस तरीके से चंदा इकट्ठा के, तो लोगों को आता है ख्याल ये तो इतने बेवकूफ है, कहीं भी दे देते, तो हम भी क्यों ना ट्राई करें। अतिया मैम, मैंने आपकी ऑडियो को बार बार सुना है अगेन अगेन। मेरी समझ में आया है कि आपने ये कहा कि जब आपकी 23 ईयर्स ऑफ एज की मतलब उम्र थी, आपकी एज थी, तो आपकी शादी जबरदस्ती 67 ईयर्स के आदमी से कराई गई। तो मैंने इसलिए लिखा था, क्या ये गलत है तो आप बता दें। शुक्रिया। जी जी नहीं, गलत नहीं, आपने सही लिखा था, ऐसे ही हुआ था। और उस बंदे के 5 बच्चे थे और उसके बच्चे शादीशुदा थे और उसकी जो बड़ी बेटी थी ना, वो भी मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब अहमदियों के ही हक के लिए आवाज उठाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से डर गए। उनकी आवाज दबाने के लिए पूरी दुनिया में उस ग्रुप को छोड़ने की, इससे अलग होने को कहा गया और जो इस ग्रुप में रहा उसको अखराज की सजा की धमकियां दी गई। ये पोस्ट आई है एक अहमदी मेंबर की। अगर ये किस ग्रुप के रिगार्डिंग बात है ये तो नहीं कह सकता हूं मैं, बट अगर प्योर डिस्कशन ग्रुप के लिए है तो प्योर डिस्कशन ग्रुप तो एक डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल ग्रुप है इंशाल्लाह, और इसमें सभी को अपनी बात तमीज, तहजीब, अखलाकियात से रखने की पूरी आज़ादी है, चाहे वो कोई भी कौम हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी फिरका हो, और इंशाल्लाह ये हमारी खिदमत जारी रहेंगी। और जो ये कंसर्निंग बातें हो रही हैं अहमदी जमात निज़ाम से, तो हम उनको थाउजेंड्स बार वेलकम करते हैं, थाउजेंड्स टाइम इनविटेशन दे रहे हैं कि वो आएं और अपना मौक़िफ़ रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये बात होती है कि अगर आपने तलाक करवा दी थी, फर्ज करें अव्वल तो तलाक हुई नहीं थी, वो तो आपको मैंने बताया निकाह पे निकाह करवाया, तो फिर आपको चाहिए था कि आप मेरा कोई इंसानों की तरह मुझे टाइम देते, मुझे ज़हनी तौर पे अपनी जगह आने देते, मेरे ज़हन से ये सदमा, ये गम निकलता कि मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हो गया, मेरी फैमिली टूट गई, मेरा घर, मेरा खामोद, मेरे बच्चे मुझसे सब छीन गया। तो आपको पता कि एक माँ के लिए एक मिनट भी अपने बच्चों को आंखों से ओझल रखना कितना मुश्किल होता है। जी नहीं फैसल भाई, ये रेफ्यूजीज का ग्रुप बनाया हुआ है एक, इन्होंने रेफ्यूजी मलेशिया वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए ग्रुप बनाया था। उसमें लोगों के मसाइल बार बार डाल रहे थे कि उनको ये मसाइल है मलेशिया में। तो फैसल भाई मुझे लगता है प्रोग्राम काफी लंबा हो गया। प्लीज अतिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। आज आपका काफी टाइम लग गया और जाहिर सी बात है कि बातें इस तरह की शुरू हो गई थी। खुदा आपका भला करे। इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।